अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक बेहतरीन और खूबसूरत सुबह के साथ मैं रोशना ज़मीर और मेरा साथ दे रहे हैं हाफिज़ नजम साकी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। सो फाइनली आज रोशना हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और उम्मीद करते हैं कि इनकी सेहत अच्छी होगी। कैसी है वैसे आप, और कैसा आपने फील किया 2-3 दिनों में? बहुत बुरे गुजरे मेरे ये 3-4 दिन। एक तो मेरी अम्मी घर पे नहीं थी तो मुझे बड़ी शिद्दत से महसूस हुआ कि जब आपकी अम्मी घर में ना हो तो आपका ख्याल रखने वालों को इतना खास होता नहीं। और दूसरा ये था कि बहुत ही वर्स्ट चीज़ है ये आई इन्फेक्शन, तो इससे ज़रूर बचें और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें, क्योंकि आपको मैंने जैसे सुबह में बताया कि 4 दिन नींद नहीं पूरी होती बिल्कुल, क्योंकि आइज़ आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो बहुत एहतियात करें और इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि अगर आप खुद इन्फेक्टेड हैं तो दूसरों की हिफाजत भी आपके ऊपर फ़र्ज़ है। डेफिनेटली। सो आगे बढ़ेंगे और आप जिक्र करेंगे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ में कौमी क्रिकेट टीम के हवाले से, जिसको पाकिस्तान से रवाना कर दिया गया है और इस वक्त दुबई में पहुंच चुकी है। दुबई में कुछ देर क़याम के बाद आज शाम को जो है वो भारत के लिए रवाना होगी और चंद घंटे क़याम के बाद दुबई में भारत के लिए जब ये टीम निकलेगी तो कौमी क्रिकेट टीम भारत के शहर हैदराबाद आज रात को पहुंचेगी। पाकिस्तानी टीम जुमे के रोज़ अपना पहला वार्म अप मैच जो है वो हैदराबाद में ही खेलेगी और वो न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा। और 3 अक्टूबर को हैदराबाद में ही पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरा वार्म अप मैच जो है वो खेला जाएगा। इसी पर हमारे कप्तान का क्या कहना है वो देखते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन ली है लोगों से, प्लेयरों से, एक्स प्लेयरों से, सीनियर प्लेयरों से, तो वो यही है कि वो सिमिलर कंडीशंस हैं। बाउंड्रीज का थोड़ा सा जो है वो जाके देखेंगे क्या है, लेकिन मोस्टली जो है कंडीशन सिमिलर है, सवाए चेन्नई और एक दो और जिस पे थोड़ा सा स्पिनर्स को हेल्प मिलता है। 2019 में मैं एज अ प्लेयर खेला था, इस बार एज अ कप्तान जा रहा हूँ, पाकिस्तान को लीड कर रहा हूँ, और तो मेरे लिए एक बड़ी ऑनर की बात है। और कोशिश यही करें कि एज अ टीम हम अच्छा खेलें और अच्छी परफॉर्मेंस दें और वर्ल्ड कप लेके आएँ। सो आगे अपडेट आपको बताते चलें कि न्यूजीलैंड से मुकाबला करेगी टीम जो है वो 3 अक्टूबर को, और फिर उससे आगे हैदराबाद में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरा वार्म अप मैच खेला जाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आगाज़ 5 अक्टूबर से होगा बाकायदा तौर पर, और पाकिस्तानी टीम जो है वो अपना बराह रास्त मैच खेलेगी। पहला मैच जो इस इवेंट का होगा वो हैदराबाद में ही होगा 6 अक्टूबर को, और वो होगा नीदरलैंड के खिलाफ मैदान में। सो इसी के ऊपर आइए थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं और हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट जनाब मलिक खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मलिक साहब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? कौम तो जो है वो नज़रें जमाई हुई है, एक तो भारत के अंदर मुकाबला और दूसरा वर्ल्ड कप है, तो डेफिनेटली बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं अपनी कौमी क्रिकेट टीम के साथ। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स फॉर कॉलिंग ऑन योर शो। जी इंशाल्लाह पाकिस्तान के हवाले से तो बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं। जैसे कल बाबर आजम ने, आपको पता है कि बहुत ही ज़बरदस्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत ही अच्छा उन्होंने एक पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आए हैं। स्पेशली उन्होंने प्लेयर्स के हवाले से भी कहा है कि ये मेरे मैच विनर प्लेयर्स हैं, शादाब और नवाज जो है। फिर इसके अलावा जैसे दोबारा कम बैक किया है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हसन अली ने। हसन अली से बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम नंबर 1 रही है और इंशाल्लाह नंबर 1 बनकर आएगी अभी। अच्छा खुर्रम, ये बताइएगा कि जिस तरह से वीज़ों की डिले हुई है या वीज़ों की ताख़ीर की गई है, इससे क्या कौमी टीम का मोराल डाउन होगा या अभी भी वो इसी तरह से पुरअज़म रहेंगे और वर्ल्ड कप में अपना नाम और अपनी जगह बनाए रखेंगे? नहीं जी, बिल्कुल इस तरह की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान इज़ द लास्ट टीम टू विल बी रीच ओवर देयर इन इंडिया। वीज़ों के हवाले से जो भी थी, इनको पहले से मिलने चाहिए थे वीज़े। इसमें डिले हुई हैं, डिले टैक्टिक्स जो भी थी जिनकी तरफ से भी थी, तो इस तरह की एक्टिविटी नहीं है। खैर मोराल इस चीज़ से डाउन नहीं होता, पाकिस्तान की टीम काफ़ी पॉजिटिव है और इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम पॉजिटिव मूड से ही जाएगी और पॉजिटिव साइन है कि प्लेयर्स जो है आपस में जेलें और अच्छी हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि अच्छा वर्ल्ड कप होगा। ज़रा टीम की डिस्कशन करते हैं। मलिक साहब बताइएगा, टीम से आप मुतमईन हैं? जी टीम के हवाले से ज़ाहिर सब टीम अनाउंस हो गई, अदरवाइज इसके अंदर मोस्ट प्रॉब्ली स्पिन डिपार्टमेंट में जो पाकिस्तान की टीम, आपको पता है कि लैग कर रही है। एशिया कप के अंदर भी स्पिनर्स ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया, शादाब हो गया, नवाज हो गए, जिस तरह से करना चाहिए था। हालांकि रिसेंटली आपने देखा है कि स्पिनर्स के अंदर जो है इमाद वसीम अच्छे एक चॉइस हो सकते थे, पर अनफॉर्चुनेट उनको नहीं लिया। रिसेंटली उन्होंने बहुत ज़बरदस्त, आपको पता है कि CPL में
سیکنڈ ہائیسٹ وکٹ ٹیکر رہے ہیں, انہوں نے آل راؤنڈ پرفارمنس دی ہے, بیٹنگ میں بھی بہت اچھے, ڈیپتھ اوور میں بھی بہت اچھے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, بیٹنگ کے اندر بھی پاور ہٹر ہیں. ان کو نہیں لیا. بہرحال پھر وسیم کے حوالے سے, وسیم کی جو انڈکشن ہے اس کے اوپر بھی کافی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ کوسچن مارک ہوئے ہیں. زمان خان جیسے کہ لاسٹ گئے تھے میچ کھیلنے کے لیے, ریپلیس ہوئی تھی وسیم شاہ کی, تو ان کو کیری آن کر سکتے تھے, بہرحال ان کو بھی نہیں کیا, ان کو ریزرو میں رکھا گیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کافی عرصے کے بعد جو ان کو کیا ہے حسن علی کو, حسن علی نے چیمپئن ٹرافی میں کافی ایکسٹراڈنری پرفارمنس دی تھی, اور حسن علی آپ کو پتہ ہے کہ مین آف دا ٹورنامنٹ بھی ہوئے تھے, اور حسن علی سے ایکسپیکٹڈ کیا جاتا ہے کہ اچھا پرفارم کریں. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کو سب سے بڑا جو سیٹ بیک ہے آپ کو پتہ ہے کہ نسیم شاہ کی انجری کی وجہ سے ہوا. حالانکہ اس طرح کی جو ورلڈ کپ ہے ہر بندے کا ڈریم ہوتا ہے کہ ورلڈ کپ کھیلے, پر انفارچونیٹ رہا پاکستان کا. اور اوپر سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے پاس مڈل آرڈر میں اچھے آگے ہیں آپشنز. پاکستان کے پاس سلمان علی آغا ہیں, افتخار ہیں, رضوان ہیں. پھر اوپنرز کی طرف آئیں تو ماشاءاللہ اس وقت تین ہمارے پاس جو اوپنرز ہیں, عبداللہ شفیق ہیں, امام الحق ہیں اور فخر زمان. اور فخر زمان کی اس طرح سے فارم نہیں ہے, پچھلے 10 میچوں سے انہوں نے کوئی ایکسٹراڈنری اننگ نہیں کھیلی, پر فخر زمان سے بھی کافی کپتان کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ کم بیک کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا خرم, پلینگ 11 کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ایشیا کپ میں پاکستان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے پاکستان کرکٹ ٹیم کو ورلڈ کپ کے لیے؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے, ورلڈ کپ ہے, ورلڈ کپ کا پریشر تو ہے. پھر پاکستان کے وہاں پہ ہائی وولٹیج میچز ہیں, اسپیشلی جو احمد آباد میں انڈیا کے ساتھ ہے, اور پوری دنیا جو ہے اس کی طرف فوکس کی ہوئے ہے. حکمت عملی دیکھیں, پاکستان کو جا کے ایگریسو کرکٹ کھیلنی چاہیے, لیفٹ اور رائٹ کا جو ہے کمبینیشن اپنانا چاہیے. عبداللہ شفیق کو ضرور چانس دینا چاہیے, کیونکہ عبداللہ شفیق نے لاسٹ جو ون ڈے کھیلا اس میں بہت سی ایکسٹراڈنری اننگ کھیلی, 50 بھی کی ہے. حالانکہ ان کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے, پر ان کو یوٹیلائز ضرور کرنا چاہیے. دیکھیں لیفٹ اور رائٹ کا جو کمبینیشن ہوتا ہے اس سے آپ کو پتہ ہے لائن اور لیفٹ کافی ڈسٹرب ہوتی ہے, اور شروع میں پاکستان جو ہے اچھا پاور پلے کو یوٹیلائز کر سکتا ہے. پھر سیکنڈلی یہ ہے کہ نیچے آپ کے پاس بابر ہیں, بابر آپ کو پتہ ہے کہ پرائم فارم میں, اور جتنے بھی اس وقت نظریں ہیں پورے ورلڈ کپ میں سارے اپنے ٹیمز کی وہ بابر کے اوپر ہیں. بابر کے اوپر کافی سارا جو ہے ٹیمز جو ہیں اپنے ویڈیو انالسٹ کے تھرو ورک بھی کر رہے ہیں, ان کی ویکنس کے اوپر, ان کی اسٹرینتھ کے اوپر. اور جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ بابر جو ہے کوئی ایکسٹرا آرڈنری اننگز کھیل کے اس ورلڈ کپ میں کوئی جو چیز کر سکتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں. پاکستانی ٹیم کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی ٹیم از ٹوٹلی انپریڈکٹیبل. جب ٹیم جیل ہوتی ہے, کمبینیشن بن جاتا ہے, فارم میں ہوتی ہے, تو ایک ردم ان کا ہوتا ہے, اور پاکستان میں انشاءاللہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کچھ بھی. باقی پاکستان کو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہاں تھوڑا کراؤڈ کا پریشر ضرور ہوگا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے ویزا ایشو ہوئے ہیں تو پاکستان کو بھی کافی لیٹ ہوئے ہیں, اور جو یہاں سے اسپیکٹیٹرز جانا چاہ رہے ہیں ان کو بھی اس طرح سے ابھی تک ویزا ایشو نہیں ہو پا رہے نا. اور جو بھی میچ ہونا ہے احمد آباد میں آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑا ایک تو گراؤنڈ ہے, اور میں تو جو ایک دیکھ رہا ہوں کہ وہاں 95% جو ہے وہ تو کراؤڈس انڈیا کی سپورٹ میں ہوگا, اور چند ایک 5 یا 2-4% جو ہے کوئی آپ کو نظر آئیں گے پاکستانی سپورٹ میں. آپ کو اس سب چیزوں کو لے کے مد نظر رکھتے ہوئے حکمت عملی بنانی ہے. بالکل بالکل. خیر امید کرتے ہیں ہم لوگ کہ جو بھی ہو بہت اچھا ہو, ایک اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے. بہت شکریہ ملک خرم شہزاد ہمیں وقت دینے کے لیے. اور خواتین و حضرات, پر اعتماد رکھنے کی بالکل ضرورت ہے. ہر دفعہ ٹیم جب بھی جاتی ہے تو ایک دعاؤں کے ساتھ اور اچھی امید کے ساتھ بھیجنا چاہیے. باقی آگے ہار جیت گیم کا حصہ ہوتی ہے, لیکن جس گروپ کے اندر پاکستان فال کر رہا ہے وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیسا گروپ ہے. اور وارم اپ میچز میں ایک دفعہ پتہ لگ جائے گا, پچ کے حوالے سے بھی, گیم کے حوالے سے بھی, ایک اسپرٹ اور ایک ٹیم ایفرٹ جو ہے وہ بھی نظر آ جائے گی. پھر اس کے بعد 6 اکتوبر سے جو آن ورڈز میچز ہیں آپ اور ہم سب براہ راست انجوائے کریں گے اور دیکھیں گے, آگے بڑھیں گے. اور ہمارے پاس اگین جو ہے وہ سپورٹس کی دنیا سے ایک بڑی اچھی خبر ہے, اور سپورٹس کی دنیا سے پاکستان کے لیے ایشین گیم سے ہمارے پاس خبر آ رہی ہے والی بال سے, جہاں پر ایونٹ میں پاکستان نے بھارت کو 0-3 جو ہے وہ 3-0 یعنی کہ شکست دے دی ہے, اور 5ویں پوزیشن حاصل کی ہے پاکستان نے ایشین گیمز میں. والی بال میں والی بال بھی بہت اچھی پاکستان میں کھیلی جاتی ہے, لوکل لیول پر بھی اور انٹرنیشنل لیول پر بھی پاکستان کی ٹیم بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے. ہانگزو میں ہونے والے اس مقابلے میں
پاکستان نے پہلا سیٹ 25-21 سے جیتا، جبکہ دوسرا سیٹ پاکستان نے 25-20 سے اور تیسرا سیٹ 25-23 سے کامیابی حاصل کی ہے۔ اس طرح تینوں سیٹس میں کامیابی پاکستان کو رہی اور اسی لیے 3-0 کا مقابلہ رہا، اور ایشین گیمز میں والی بال کے ایونٹ میں اس وقت پاکستان کی 5ویں پوزیشن۔ بالکل، اور اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ باقی بھی دنیا میں بہت سارے کھیل کھیلے جا رہے ہیں، لیکن باکسنگ آج کل ہمارا مین فوکس ہے، کیونکہ باکسرز جو ہیں وہ پاکستان کا نام روشن کرتے جا رہے ہیں، اور میں حیران ہوں کہ ڈیلی ہی ہمارے پاس باکسنگ کی اس سے کوئی نہ کوئی خبر ہوتی ہے، کوئی گڈ نیوز ہوتی ہے جو کہ ہمارے دن کو مزید بہتر بنا دیتی ہے۔ تو آپ کو ایک عدد اور خبر اس کے ساتھ شامل کریں گے اور بتاؤں کہ باکسنگ میں 57 کلو گرام یعنی 57 کلو گرام سے کم کیٹیگری میں پاکستان کے محمد قاسم نے متحدہ عرب امارات کے جو اپنے کاؤنٹر پارٹ تھے ان کو شکست دی ہے، اور یہ مقابلہ اپنے نام کیا ہے، اور یہ نواف الزامی کو پوائنٹس کی بنیاد پر شکست دی ہے، اور محمد قاسم نے 5-0 سے فتح حاصل کی ہے۔ تو آف کورس 5-0 از اے ہیوج نمبر، اور یہ ایک اچھی شکست تھی جو کہ ان کی طرف سے اپنے حریف کو دی گئی ہے۔ ڈیفینیٹلی، اور یہ تو تھیں جی کچھ سپورٹس سے ریلیٹڈ خبریں جو پاکستان اس وقت جھنڈے جہاں جہاں پر گاڑ رہا ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا، اور مثبت خبریں تھیں ابھی تک کی، اور امید کرتے ہیں کہ ورلڈ کپ کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ، خیر ہم لوگ بھی سیگمنٹس کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ لوگ دیکھتے رہیں گے۔ پی ٹی وی اسپورٹس پر بھی بہت اچھے جو ہے وہ پروگرامز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ آگے بڑھیں گے اور اب ذکر کریں گے ایک بہت ہی اہم چیز کا جو کہ سن کر پوری قوم کو بہت خوشی ہوئی ہے، اور وہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کل وکلا پر یہ چیز واضح کر دی ہے کہ اب بلا وجہ کسی بھی حوالے سے کوئی بھی کیس چل رہا ہوگا اس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ اپنے ذہن سے یہ بات آپ لوگ نکال دیں کہ اب مقدمات میں کسی کو بلا وجہ التوا ملے گا، تاریخ پہ تاریخ اب نہیں ہوا کرے گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب مقدمات میں التوا دینے کا تصور ختم سمجھا جائے، اور وکلاء اور فریقین مقدمہ اپنے ذہنوں سے یہ تصور ہی نکال دیں کہ سپریم کورٹ میں جا کر تاریخ لے لیں گے اور پھر معاملہ چلتا رہے گا۔ کسی بھی کیس میں ایک تاریخ پر فریقین کو نوٹس جاری ہوگا اور اگلی سماعت میں دلائل پر فیصلہ کر دیا جائے گا، اور یہ پیغام سب کے لیے ہے۔ اور اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لا ایکسپرٹ جناب حافظ احسان احمد کھوکر صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ حافظ صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ حافظ صاحب یہ بتائیے گا، یہ فیصلہ خوش آئند بہت اچھا چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے، آپ اس فیصلے کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے پرسوں آبزرویشن دی ہے اس معاملے کے اندر کہ اب سپریم کورٹ کے اندر ایڈجرنمنٹس نہیں ہوں گی، یہ بہت ایک اچھا ان کا انیشیٹو بھی ہے، سٹیپس بھی ہے، اور ان کا ریزالو ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے اس کا ایک بہت بڑا جو فینومینا ہے وہ ہمارا ڈیلے ان جسٹس ہے، اور اس کی کئی وجہ ہیں، اور اس کے اندر جو ہے ججز کی اسٹرینتھ بھی کم ہے، کاز لسٹ بھی بڑی اس کے اندر آتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہمارا آؤٹ ڈیٹڈ پروسیجرل سسٹم بھی ہے، لیکن سب سے جو امپورٹنٹ اس کے اندر فیکٹر آتا ہے وہ آتا ہے لائرز کی ایڈجرنمنٹ، کہ آپ جب جاتے ہیں تو ایک پرسیپشن یہ نکلتا ہے کہ آج آپ کا کیس جو ہے اس کو ایڈجرن کر دیا جائے گا، یا آپ کسی گراؤنڈ کے اوپر اس کو ایڈجرنمنٹ لے لیں گے اس چیز کے اندر۔ اور یہ فینومینا جو ہے وہ پاکستان کے سول کورٹ سے لے کے ہائی کورٹس اور پھر سپریم کورٹ تک جاتا ہے اس چیز کے اندر۔ دنیا نے بہت زیادہ اس کے اندر سٹیپس لیے ہیں، چونکہ اگر آپ کا یہ ایڈجرنمنٹ والا پروسیس رہے، اسی طرح چلتا رہے، تو جو جسٹس سسٹم کی سینسٹیوٹی ہے اور جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اندر بڑا جو ہے وہ کوشچن مارک آتا ہے، اور اس کوشچن مارک کی وجہ سے جو لیٹیگنٹس ہیں ان کا اس جسٹس سسٹم کے اوپر جو ٹرسٹ ہے وہ کم آتا ہے۔ جی تو اب اس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک ریزالو کیا ہے، بڑا اچھا یہ ریزالو ان کا ہے، بڑا اچھا سٹیپس ان کا ہے کہ کم از کم سپریم کورٹ لیول کے اندر جب آپ کا کیس فکس کیا جائے تو اس کیس کو سنا جانا چاہیے، اور اس کے اوپر ایک کنکلوسیو پروسیڈنگ جو ہے اس کو ہونا چاہیے۔ اور اگر اس کنکلوسیو پروسیڈنگز کے اندر دوسری سائڈ کو نوٹسز ہیں تو نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر اس کیس کو جو ہے چاہے لیو ٹو اپیل سٹیج ہے یا اپیل سٹیج ہے، دونوں سچویشنز کے اندر اس کے اوپر ایک فائنل جو ہے وہ ورڈکٹ جو ہے وہ آنا چاہیے۔ اب میں توقع کرتا ہوں اس چیز کے اندر کہ جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ ریزالو شو کیا ہے اور اس کے ریزلٹس بھی آنے شروع ہو گئے ہیں، اور لائرز کی طرف سے اور لیٹیگنٹس کی طرف سے اب یہ چیز آ گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ہم جائیں گے تو ہمیں ان نیسیسریلی ایڈجرنمنٹ بھی نہیں ملے گی، بلکہ ہم اپنے کیسز کو پریپیئر کر کے جانا چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان چونکہ پاکستان کی جو جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی ہے اور لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین بھی ہیں، جس میں ہمارے چاروں چیف جسٹسز ہیں، فیڈرل شریعت کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز شامل اس کے اندر ہوتے ہیں،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس فورم پہ معاملہ لے کے آنا چاہیے، اور ہماری ہائی کورٹس کے اندر بھی جو ایڈجرنمنٹس ہوتی ہیں اس کو بھی کنٹرول کیا جانا چاہیے، اور اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ ہماری ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر آنا چاہیے، کیونکہ سالہ سال سے جو کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ان کورٹس کے اندر رہتے ہیں، جس سے ہوتا یہ ہے کہ جو شخص جس کو ریلیف چاہیے وہ دھکے کھاتا رہتا ہے، اور جو شخص جو ہے جس نے زیادتی کی ہے وہ اسکاٹ فری ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی کے ساتھ آئیں گی، اور دنیا کے دوسرے ممالک نے اس کو ایڈریس بھی کیا ہے، چاہے اسے اپنے لاء کے اندر امینڈمنٹ کی ہے، اور ہمارے لاء کے اندر بھی کچھ پروپوزلز آئی تھیں جو ہمارا لیٹیگنٹس بل تھا 2017-18 کا، لیکن اس کی ایگزیکیوشن جو تھی، جو سیکشن 35B تھا، اس کی ایگزیکیوشن ابھی تک نہیں ہوئی۔ اس بل کو بھی آگے جانا چاہیے، اسے ایکٹ آف پارلیمنٹ بننا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ان کو بھی بار ایسوسیشن سے میٹنگ کرنی چاہیے، ہمارے ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز کو بھی، اور جس طرح سپریم کورٹ بار کے ملی ہے اور پاکستان بار کاؤنسل ملی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور اس کے اندر اب انہوں نے ایک کیس مینجمنٹ کمیٹی بھی بنائی ہے جو سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز ہیں۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس چیزیں سے جو میسج یہ جا رہا ہے وہ ایک پازیٹیو میسج ہے کہ پاکستان کا چیف جسٹس جو ہے وہ اس معاملے کے اندر بڑا کنسرن ہے، اور کنسرن اس کا ریزالو یہ ہے کہ اب وہ چیزیں جو ہیں وہ اس لیول پہ جائیں گی جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر سپریم کورٹ کے اندر چیزیں جاتی ہیں، اور جب کیس فکس ہوتا ہے تو اس کیس کو ریزالو کیا جاتا ہے۔ اس کا امپیکٹ یہ آئے گا کہ ٹرکل ڈاؤن جب نیچے تک ڈسٹرکٹ جوڈیشری اس چیز کو دیکھے گی کہ جو ہمارا چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اس معاملے میں اسرٹ کر رہا ہے، تو کورٹس بھی اسرٹس کریں گی، اور الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے وہ پاکستان کے جسٹس سسٹم کو ہوگا، فائدہ پاکستان کو ہی ہوگا، نو ڈاؤٹ۔ بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ حافظ احسان کوکر صاحب سینئر لا ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور نو ڈاؤٹ ایک خوشائند فیصلہ ہے، اور اس سے بہت بڑی ایک ایگزامپل سیٹ ہوگی۔ آگے بڑھیں گے اور بہت ہی اہم دن ہے آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے بات پاکستان کے لیے بڑا اہم دن ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو کہ جن کو ٹورزم کا بہت زیادہ شوق ہے ان کو تو آف کورس پتا ہوگا کہ آج کے دن کی کیا اہمیت ہے۔ تو آج 27 ستمبر جو ہے وہ منایا جاتا ہے ورلڈ ٹورزم ڈے کے حوالے سے آف کورس، اور ان لوگوں کے لیے جن کو بہت زیادہ شوق ہے ٹریولنگ کا، تو آج وہ دن جو ہے وہ بھرپور دیکھیں ہمارے بھی چہروں پہ اسمائل آ گیا، اسمائل اور خوشی آ گئی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ ویسے میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا تھا کہ اس سیاحت کے دن کے حوالے سے یہ ہونا چاہیے کہ جتنی بھی آپ کی میموریز ہیں ٹریولنگ کی وہ آپ اکٹھی کریں اور اس کے آج کے دن کو انجوائے کریں۔ یہ دن جو ہے 1970 میں منانا شروع ہوا تھا، اور ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن عالمی جو ہے اس کے حوالے سے یہ منایا گیا تھا، اور انہوں نے یہ تجویز دی تھی کہ 27 ستمبر کو یہ دن منایا جانا چاہیے، اور پاکستان کے لیے بالخصوص یہ دن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ پاکستان بہت خوبصورت ہے، اور پاکستان میں ٹورزم کی بہت ساری جگہیں اگر آپ ایکسپلور کرنے بیٹھے تو میرے خیال سے سالوں سال لگ جائیں گے پاکستان کو ایکسپلور کرتے۔ سو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ویری ریلیونٹ پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت، پاکستان کے ون آف دا گریٹ پرسنالٹی، اور اس وقت وزیر مملکت براہ سیاحت جناب وسیع شاہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ وسیع شاہ صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا پرسنلی بہت فین ہوں، تو بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے صبح پاکستان کو۔ سر یہ بتائیے گا آج کا دن اور پاکستان سے بہت خوبصورت یہ دن جڑتا ہے، پاکستان کے پاس تمام معدنیات اور ہر لحاظ سے رچ کنٹری ہے، کیا کہنا چاہیں گے سر؟ جی ایک تو بہت بہت شکریہ مدعو کرنے کا، اور بالکل درست فرمایا آپ نے۔ دیکھیے حکیم محمد سعید مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان مثل سورہ رحمان، یعنی سورہ رحمان میں باری تعالیٰ نے جتنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے وہ بدرجہ اتم پاکستان میں پائی جاتی ہیں، اور اب یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن جب کسی چیز کے بارے میں بیان کرتا ہے، اور خاص طور پہ اس جیسی تو کوئی بھی یعنی کہ ممکن ہی نہیں ہے، مگر قریب ترین اگر آپ نے دیکھنا ہے اور وہ چیز جو بالکل جنت نظیر ہو، جنت کے مصداق ہو، تو آپ کو اس خطے میں آ کر دیکھنا چاہیے۔ کون سی ایسی نعمت ہے اگر آپ گننا شروع کریں، سوچنا شروع کریں، پھلوں کے حوالے سے لیجئے آپ، موسموں کے حوالے سے لیجئے آپ، دریا آپ یہاں کے دیکھیے، پہاڑ آپ یہاں کے دیکھیے، آپ سمندر یہاں کے دیکھیے، آپ صحرا یہاں کے دیکھیے، اور اگین یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کی ہیں یہ اپنی بہترین یعنی کہ سپیریئر اور سپریم کوالٹی میں یہاں پر موجود ہیں۔ تو آپ کچھ شاید بیچ میں پوچھ رہے تھے یا میں کنٹینیو کروں اپنی بات؟ جی سر، اچھا سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ چونکہ اس وقت سرو کر رہے ہیں ایز منسٹر، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں پوٹینشل، کیونکہ ہمیں تو باہر بیٹھے ہوئے تو بہت پوٹینشل نظر آتے ہیں، اور انٹرنیشنل ٹریولر بہت زیادہ پاکستان آ رہے ہیں، ایکسپلور کر رہے ہیں، ایون پاکستانی اب جانا شروع ہو گئے ہیں اور ہر جگہ کو ایکسپلوریشن چل رہی ہے، تو سر تھرو اتھارٹیز ہم لوگ کیا کیا چیزیں اسٹریم لائن کر سکتے ہیں ٹورزم میں؟
جی دیکھیے، ایک تو میں یہ گزارش کروں گا، آپ نے جو سوالات اٹھائے بڑے اہم سوال ہیں، اور یہ میں کچھ فگرز اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہمارا پوٹینشیل کیا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کتنا اونچا اڑ سکتے ہیں، اور کیوں صرف ہم ایک منڈیر پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں جبکہ پورا جہان جو ہے وہ ہمارا ہے، ہم ایک شاہین کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان کا تقریباً جو جی ڈی پی کا ٹوٹل یعنی کہ اس میں جو ٹورزم کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ کوئی 6 سے 7% کے قریب ہوتا ہے آلموسٹ، اور وہ ممالک جو جغرافیائی لحاظ سے اور آبادی کے لحاظ سے ہم سے بہت یعنی کہ چھوٹے ہیں، یعنی کہ آپ سمجھیے کہ ہمارا کراچی یا ہمارا لاہور یا ہمارے 2 شہروں کو بھی ملا کے بس کسی بھی یعنی کہ ہمارے شہر سے، کسی بھی شہر سے تو نہیں، ہمارے بڑے شہروں سے چھوٹے جو ممالک ہیں، مثلا نیپال کو اگر آپ لے لیجئے، اگین میں پھر دہرا دوں کہ میں بات کر رہا ہوں جغرافیائی لحاظ سے اور آبادی کے لحاظ سے، ورنہ ملک تو سارے لوگ بھی عظیم ہوتے ہیں، انسان بھی خوبصورت ہوتے ہیں وہاں۔ تقریباً 56 سے 60% کے قریب جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے جی نیپال میں ٹورزم۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کا پوٹینشیل کیا ہے، جبکہ ان کے پاس سیل کرنے کے لیے، شوکیس کرنے کے لیے، پروجیکٹ کرنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے پاکستان میں جو کچھ ہے اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے۔ نہ نیپال میں خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر جو کچھ پاکستان کو نواز رکھا ہے باری تعالیٰ نے، ہم اس حوالے سے اس قدر خوش قسمت۔ ابھی دیکھیے جو ویژولز چل رہے ہیں، آپ یہ ویژولز دیکھیے، یہ دنیا کو حیران کر دیتے ہیں۔ دنیا جب ان ویژولز کو دیکھتی ہے تو وہ دنگ رہ جاتی ہے، وہ لپکتی ہے ان مقامات کی طرف۔ اور ابھی جیسے کل میرے خیال میں پی ٹی وی نے بھی اس کی کوریج کی ہوگی، اگر ہمارے پاس فوٹیجز ہوں تو وہ آپ دکھائیے کہ ہم نے اسی سلسلے میں جو ورلڈ ٹورزم ڈے ہے اس سلسلے کی ہم نے کل ایک تقریب کی تھی، اور پہلی مرتبہ میں نے یہ کیا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا میں نے کہ عموماً کیا ہمیشہ یہ روایت تھی کہ ورلڈ ٹورزم ڈے جو ہے اس میں ایک سیمینار ہوتا تھا اور ہوٹلز کی 4 دیواریوں میں سمپوزیم یا سیمینار آپ منعقد کرتے تھے، جو کہ بہت درست بات ہے، مناسب بات ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، میں سمجھتا تھا۔ مگر جب میں آیا تو مجھے لگا کہ ٹورزم تو لوگوں کو گھروں سے نکالنے کی بات کرتا ہے، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کو گھر سے باہر لے کے جاؤں گا، اور یہ ورلڈ ٹورزم ڈے جو ہے ہم اپنی ایک ایسی سائٹ پر منائیں گے جس میں ہم اس سائٹ کو بھی شوکیس کر سکیں اور ہم اس دن کو بھی ہم سیلیبریٹ کر سکیں۔ سو ہم ایک کارمان لے کے گئے اسلام آباد سے ٹیکسلا، اور اس میں ڈبل ڈیکر بس تھی، اس میں خواتین تھیں، اس میں بزرگ تھے، اس میں بچے تھے، اس میں عام شہری تھے، اس میں ڈگنیٹریز تھیں، اس میں ایمبیسڈرز تھے، اس میں غیر ملکی تھے۔ آپ وہ لوگوں کو دیکھیں، ان کے چہرے دیکھیں، وہ آپ ہجوم دیکھیں، وہ لوگ دیکھیں۔ پھر مزے کی بات ہے، یہ جو اس وقت آپ فوٹیجز دیکھ رہے ہیں، اس میں میوزیم کے اندر بے شمار ایسے ٹورسٹ تھے جو کوریا سے اور دوسرے ممالک سے آئے ہوئے تھے، جو ہمارے ڈیلیگیشن کا حصہ نہیں تھے۔ تو میں نے ان سے بھی بات کی، میں نے اپنے سارے میڈیا کے دوستوں سے بھی کہا کہ ان سے پوچھئے، ان کے چہروں کو دیکھیے۔ انہوں نے آنے سے پہلے 10 مرتبہ گوگل کیا ہوگا، اپنے لوگوں سے پوچھا ہوگا، آخر ان کا اعتماد اور یقین ہوا ہے اس بات پر کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور یہاں وہ انشاءاللہ خیریت سے آئیں گے اور خیریت سے واپس جائیں گے، تبھی وہ یہاں آئے ہیں۔ سو آپ اندازہ کیجئے کہ جولیاں جو ٹیکسلا یونیورسٹی جہاں ہم نے کل یہ دن منایا ہے آج کی نسبت کے حوالے سے، وہ 2200 تقریباً 2,500 سال قدیم یونیورسٹی ہے، اس خطے کی پہلی یونیورسٹی ہے اور دنیا کی قدیم ترین وہ یونیورسٹی ہے۔ اور آپ یہ اندازہ کیجئے کہ وہ ریمینز، وہ جو آرکیولوجیکل جو سائٹس ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ اس جسے ہم کہتے ہیں گرے سٹرکچر، یعنی کہ جیسے آپ ایجپٹ کی آپ سائٹس دیکھتے ہیں، اسفنکس آف گزا دیکھتے ہیں، آپ پیرامڈز دیکھتے ہیں، اس سائز کی وہ ہے۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھیے کہ اگر آپ چاہیں تو وہاں باقاعدہ آپ تعلیم کا، یعنی کہ آپ باقاعدہ یونیورسٹی بنا کے آپ تعلیم دے سکتے ہیں لوگوں کو۔ تو وہ بنانے کا وہاں مقصد یہ تھا کہ ایک تو سیاحت کے حوالے سے پیغام جائے، ہم اپنی سائٹس جو ہیں ان میں سے کسی ایک کو شوکیس کر سکیں، لوگوں کو باہر نکالیں۔ اور یہ عالم تھا، آپ دیکھیے ٹیکسلا کے لوگوں کا اور جو لوگ ہمارے ساتھ تھے، کہ جولیاں جو ہے وہ اوپر کوئی تقریباً 250-300 کے قریب سیڑھیاں ہیں، آلموسٹ 250 سے زیادہ سیڑھیاں ہیں۔ میں نے جب اوپر کی سیڑھی پر کھڑے ہو کر نیچے نظر دوڑائی تو جو 250ویں یا 300ویں سیڑھی تھی، ہر سیڑھی پر 4-4 5-5 لوگ تھے، اتنی خلقت تھی وہاں، اور ان کے چہرے شاداب تھے، بے خوف تھے، اور وہ دنگ تھے ان میں سے جو لوگ جو پہلی مرتبہ اسے دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ سو یہ تو میں نے ایک سائٹ کی بات کی ہے، یہ تو میں نے ٹیکسلا کی بات کی ہے جو 2200 سال قدیم ہے۔ ہم ہڑپا کی تہذیب کے مالک ہیں، ہم موہنجو دڑو کی 5000 سال تہذیب، پرانی تہذیب کے مالک ہیں، ہم 9000 سال قدیم، 9500 10,000 سال بھی کچھ ماہرین کا خیال ہے، ہم مہر گڑھ کی تہذیب کے مالک ہیں۔ ہمارے پاس دریا ہیں، ہمارے پاس سمندر ہیں، ہمارے پاس پہاڑ ہیں،
لوگوں کے پاس پہاڑ ہوں گے, لوگوں کے پاس دریا اور سمندر بھی ہوں گے, ایک تو ہمارے جیسے خوبصورت نہیں ہوں گے, پھر K2 کس کے پاس ہے؟ تو ہمارے پاس تو بہت سی ایسی ایکسکلوسیو چیزیں ہیں جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. موسم آپ دیکھیے, اگر آپ یہاں 2 مہینے گزاریں, 3 مہینے گزاریں, تو ایسا دھیرے دھیرے اعتدال معتدل انداز میں موسم تبدیل ہوتا ہے کہ جس کا پلیجر جو ہے, جسم جس طرح سے دعائیں دیتا ہے اس موسم کو, وہ یعنی کہ آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں, آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے ہیں, جو پلیجر, جو راحت آپ کو حاصل ہوتی ہے. اور ایک اور آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, پھر آپ کا ریلیجیس ٹورزم ہے. ہمارے سکھ برادری کے آپ دیکھیے کتنے مقدس مقامات پاکستان میں ہیں, ہماری ہندو برادری کے کٹاس راج جو ہے اس کو آپ دیکھیے, دیگر مقامات ہیں. اس کے بعد آپ ہمارے جو بدھ مت کا, جیسے ٹیکسلا کا میں نے ذکر کیا, ان کے کتنے مقامات ہیں. پھر میں سمجھتا ہوں ایک اور چیز جو آپ دیکھیے, جو صوفی شرائنز ہیں, آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بے شمار یعنی کہ جو لوگ صوفیہ سے عقیدت رکھتے ہیں وہ جاتے ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں ہیں. تو ہمارے ہاں بھی داتا گنج بخش ہیں, ہمارے ہاں عبداللہ شاہ غازی ہیں, ہمارے ہاں بڑی بڑی شخصیات ہیں جن سے لوگ جن کے پاس یعنی کہ ایک بار دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ عظیم شخصیات جو ہیں, جو صوفیہ جو ہیں, تو ایک جہان ہے. پھر اگلے دنوں میں ملاقات کر رہا ہوں جو ہمارے کچھ ڈاکٹرز ہیں ان کی ایسوسیشنز کے ساتھ, جب ترکی اور کوریا اور کچھ دوسرے ممالک میڈیکل ٹورزم کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس دنیا کے بہترین ڈاکٹرز ہیں. اور اگر اب جو روڈ میپ, میری کوشش ہے کہ ہم اس کو سسٹم کا حصہ بنا دیں اور ایک پروسیس میں ڈال دیں, تو میں پوری ایمانداری سے یقین ہے مجھے کہ اگلے 4-5 سال میں اگر ہم میڈیکل ٹورزم کے سلسلے میں کچھ بھی تھوڑا سا بھی آگے بڑھتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہماری ڈاکٹر برادری کے لیے بہت اچھا ہوگا, ایک بہت اچھا معاوضہ انہیں ملے گا, بلکہ ہمارے ٹورزم کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا. تو میرے پاس تو اتنا کچھ ہے کہ بس آپ بولتے جائیے, سنتے جائیے اور میں بولتا چلا جاؤں گا. سر, بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے پورے پاکستان کو سم اپ کیا ہے کہ پاکستان میں کتنی ورائٹی دیکھنے کو ملتی ہے, اور اسی وجہ سے ہزاروں ٹورسٹ جو ہیں وہ ہر سال پاکستان کا رخ بھی کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ غیر ملکی سیاحوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے حکومتی سطح پر اس وقت کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ شاہ صاحب یہ بھی سوال لے لیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اس وقت اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انگیج کیا جائے مثبت طریقے سے, کیونکہ ہمارا ایک میڈیا بھی بہت اچھا کردار ادا کر سکتا ہے. ہم لوگ, ہمارے فلم میکرز ہیں, ہمارے ڈرامہ میکرز ہیں, وہ پاکستان کا پورا کنویس ابھی تک اس طریقے سے استعمال نہیں کرتے. دیگر ممالک کی اسی طرح سے ہوتا ہے. تو ایک تو میڈیا کی انکریجمنٹ کے لیے, اور دوسرا اسٹوڈنٹس کو کیسے ہم انگیج کر سکتے ہیں, چاہے کلچرل ٹورزم, ہسٹوریکل یا ریلیجیس یا میڈیکل, کسی بھی حوالے سے ہم لوگ ذکر کریں. یہ آپ نے بڑی عمدہ بات کی ہے. دیکھیے, میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک شاعر اور پلے رائٹ ہوں بنیادی طور پہ, اور میں کل میں دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, مجھے طمانینت ہوئی کہ میرے ہاں لوکیشن جو ہے وہ ایک کیریکٹر ہوا کرتی تھی ہمیشہ. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ٹی وی دیکھ رہا تھا اور میں کچھ کام کر رہا تھا اور آواز بند تھی, اور مجھے شارٹ سے لگا کہ سوئٹزرلینڈ کا کوئی علاقہ ہے, جس طرح سے سنو پڑ رہی تھی اور جس طرح سے ایک لینڈسکیپ تھا اور دور تک آپ کو برف نظر آ رہی تھی. تو میں نے ٹی وی کا تھوڑا سا والیوم تیز کیا تو ایک سمفنی سی جو ہے وہ بج رہی تھی, تو مجھے مزید 200% یقین ہو گیا کہ یہ کوئی سوئٹزرلینڈ کو کوئی شاید, اور اب پاکستان پی ٹی وی چل رہا تھا. اتنی دیر میں مجھے اردو میں کامنٹری جو ہے اس کی سنائی دی, اور تھوڑی دیر میں مجھے اندازہ ہوا کہ یہ پاکستان میں مالم جبہ کی بات ہو رہی ہے. میں بات کر رہا ہوں آپ سے 20-25 برس 22 برس پرانی, جب میں یعنی کہ اپنے شعبے میں بالکل ابتدائی دنوں میں تھا. تو میں نے مالم جبہ کو پاکستان ٹیلی ویژن کی کتنا میڈیا کی اہمیت ہے کہ ایک پلے رائٹ اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور کس طریقے سے میڈیا نے اس تک وہ لوکیشن پہنچائی ہے. اس کے بعد میں یہاں سے اپنی ٹیم لے کر گیا, ہم نے مالم جبہ میں ہم نے ریکی کی, ہمارے دوست تھے شاہد ظہور صاحب اور کچھ اور بھی دوست تھے, وہاں میں نے جا کے ریکی کی. اس مالم جبہ کے اوپر پورا پلے میں نے اس کے اوپر کنسیو کیا. وہ پاکستان ٹیلی ویژن سے ہی آن ایئر ہوا تھا, بلکہ میں جو ارباب اختیار ہے ان سے کہوں گا کہ اس کو دوبارہ رن کریں, اس کو دوبارہ چلائیں. ویسے پرائیویٹ سیکٹر کا تھا, پی ٹی وی کو زمانے میں شاید بیچا تھا, اور وہ پوری لوکیشن مالم جبہ کی تھی, پورا پلے مالم جبہ کے اوپر تھا. پھر ایک پورا پلے میں نے لکھا تھا کٹاس راج کے اوپر, اس کا نام تھا کانپور سے کٹاس. کٹاس جو ہے وہ جو ہمارے ہندو برادری ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو شیو کے 2 آنسو تھے, ایک آنسو کشمیر میں اور ایک کٹاس کے مقام پہ گرا جہاں پہ تالاب بن گیا. تو بہرحال ایک تاریخ ہے. تو میں کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ ہمارے بڑی عمدہ بات کی, جس کو میں آپ کی بات کو میں سیکنڈ کر رہا تھا بنیادی طور پہ, کہ جو ہمارے فلم میکرز ہیں, جو ہمارے پلے رائٹس ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ان لوکیشنز کو ایکسپلور کریں. ایک اور میرا پلے تھا
اتفاق سے دیکھیے مجھے یاد آ گیا اگین اس میں ساری لوکیشن جو تھی وہ بھی ناردرن ایریاز کی تھی، خاص میرے خیال میں وہ سارا ہم نے نتھیا گلی میں شوٹ کیا تھا، سارا برف کے اندر تھا، ثانیہ اس میں تھی، اوس اس پلے کا نام تھا، وہ بھی پاکستان ٹیلی ویژن سے ہم نے کیا تھا. تو یہ کام بھی ہمیں کرنا چاہیے. اچھا ہم بھی کر رہے ہیں، جیسے آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ ابھی ہمارے دوست ہیں آصف رضا، بہت اچھے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے وینا ملک صاحبہ کے ساتھ ایک پروجیکٹ کیا ہے جس کی 12 ایپیسوڈز انہوں نے کیے. ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، وہ یعنی کہ جو ہماری میری منسٹری ہے ان کی اس کی کولیبوریشن کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. وہ کم از کم بھی 1 کروڑ روپے سے اوپر کا پروجیکٹ ہوگا. تو میں نے ایک شاعر کی حیثیت سے، جو ہمارے دوست احباب تھے، اس منسٹری کی حیثیت سے، ایک منسٹر کی حیثیت سے جو میں فیسیلیٹیٹ کر سکتا تھا انہیں کیا ہے. اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ وہ کروڑوں روپے کا پروڈکٹ ہے، کروڑوں تو خیر نہیں، کم از کم 1 کروڑ کے لگ بھگ تو ضرور ہوگا، اور 0 ایکسپینس ہے اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان کا. میری منسٹری کا 0 ایکسپینس ہے اس کے اوپر، وہ سارا ہماری کولیبریشن سے ہوا ہے. تو وہ بھی یہی ہے کہ وہ پورا نارتھ انہوں نے بیسیکلی ٹیکسلا سے اپنا سفر شروع کیا ہے اور پھر کراکرم سے ہوتی ہوئی وہ چائنا بارڈر تک گئی ہیں. وہ بھی آنے والے دنوں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا. تو لازمی بات ہے میڈیا کا تو بہت ہی اہم کردار ہے. اور کل بھی ہم نے بہت سارے اپنے ولاگرز جو دوست تھے ان کو بلایا ہوا تھا. کل کے حوالے سے میں میڈیا کا ضرور ایک اسٹیٹ رن ٹیلی ویژن پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جس محبت سے میڈیا آیا، انہوں نے کور کیا، اور ان کے اپنے چہرے جو تھے وہ شاداب تھے، وہ اپنی فرض بھی ادا کر رہے تھے، اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے وہ تالیاں بھی بجا رہے تھے جب وہ دیکھ رہے تھے کہ غیر ملکی جو ہیں وہ کس قدر خوش ہیں جولیاں کی اور ٹیکسلا یونیورسٹی کی سائٹ پر جا کر. بالکل سر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سر اس چیز کو دوبارہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ ایک اس چیز پہ بھی نظر ڈال دیں کہ کس طریقے سے اسٹوڈنٹس اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ ہم ٹیکنالوجی میں جس طرح آگے جاتے جا رہے ہیں، تو کیا کوئی ایپ بنانے کے اوپر غور کیا جا رہا ہے جس میں تمام تر جو ہے ٹورسٹ اسپاٹس یا اس طرح کی تمام تر چیزیں بآسانی کسی بھی ٹورسٹ کو مل سکیں؟ یہ آپ نے بہت عمدہ بات کی. اس کے اوپر بالکل میں نے کام شروع کر دیا ہے. اور وہ دیکھیے میں نے کوشش کی ہے کہ وہ جتنی بھی چیزیں جو ہمارے مینڈیٹ کے اندر آتی ہیں، ڈے ٹو ڈے افیئرز میں آتی ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے ہم اگر کچھ ایسی چیزیں کر سکیں جس پہ ہمیں 100% یقین ہے کہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ جسے پوری دنیا میں ہوتا ہے وہ اس کو آگے بڑھائیں گے. ہم اگر اس میں کام مکمل ہو گیا جو وقت ہمارے پاس ہے تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے. ورنہ جہاں تک ہم کر جائیں گے، الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی انشاءاللہ وہ اس کو آگے بڑھائے گی. تو ایپ کے اوپر بھی میں نے کام شروع کر دیا. ابھی ہم لوگوں سے مل رہے ہیں اور اس سلسلے میں میری کوشش ہے اگلے دنوں میں ہو سکتا ہے سیف صاحب سے بھی ملاقات کروں. ہم اپنے اداروں سے بھی دیکھتے ہیں، اگر ہم اس میں کامیاب ہوئے، نہیں تو پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ہم دیکھیں گے. مگر میرے ذہن میں بالکل یہی ہے کہ آپ کے پاس ہوٹلز کی جتنی آپ کی جو یعنی کہ معلومات ہیں، جب کوئی پاکستان میں اترے تو ایک ایپ کے اندر ایک کلک پہ اسی ساری سہولتیں دستیاب ہوں. اس کے وسائل کے مطابق اسے ہوٹل جو ہے وہ دستیاب ہو، ریسٹورنٹس دستیاب ہوں، جو ٹرانسپورٹ کا نظام ہے وہ اسے دستیاب ہو، موسم جو ہے وہ بھی اسے وہاں پہ پتہ لگ رہا ہو، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی اگر اسے کوئی چیز معلوم کرنی ہے وہ بھی اسے پتہ لگ رہا ہو، آرکیولوجیکل سائٹس جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں، اگر اسے دریا سے محبت ہے تو وہ وہاں اسے کیسے پہنچنا ہے، اسے کنڈ ملیر پہنچنا ہے تو کیسے جانا ہے، گوادر جانا ہے تو کیسے جانا ہے، سکردو جانا ہے تو کیسے جانا ہے. یہ میری کوشش ہے کہ وہ سب کچھ جو ہے وہ ایک پام پہ، ایک سیل فون پہ، اس کے ایک ایپ کی صورت میں آ جائے. اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے. جتنا وقت ہمارے پاس ہوا ہم کر جائیں گے، نہیں تو انشاءاللہ تعالی آنے والے کریں گے. بات یہ ہے کہ پاکستان کا یہ جو ترقی کا سفر ہے، یہ جو خوبصورت پاکستان دنیا کو دکھانے کا سفر ہے، یہ جاری رہنا چاہیے. سب لوگ اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالتے چلے جائیں گے. نوجوانوں کے حوالے سے جہاں تک آپ نے بات کی، تو دیکھیے میں ابھی یو اے میں تھا، گو کہ میں اپنے جو پرائر میری کمٹمنٹس تھیں مشاعروں کی، میں اس حوالے سے وہاں گیا ہوا تھا. اور چونکہ ٹیکس بیس کا پیسہ ہوتا ہے، میں ادروائز میں اپنے حوالے سے بہت زیادہ بات کرنا مجھے پسند نہیں ہے، مگر یہ چونکہ امپورٹنٹ بات ہے، لوگوں تک پہنچنی چاہیے. تو جو میرے مشاعرہ کے آرگنائزرز ہوتے ہیں بنیادی طور پہ ان کے سارے انتظامات تھے، مگر اس میں سے 2 دن میں نے گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے اپنے مادر وطن کے لیے نکالے. تو اگین گورنمنٹ آف پاکستان کا اس پہ 0 ایکسپینس تھا. اور ہم نے وہاں منسٹری میں جلیل صاحب جو ہمارے فارن منسٹر ہیں، اس کائنڈ انف انہوں نے منسٹری سے کہہ دیا تھا، تو وہاں پہ ہم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جہاں پہ ٹور آپریٹرز تھے، اماراتی بزنس مین تھے، پاکستانی بزنس مین تھے. وہاں ہم نے شوکیس کیا، ہم نے پاکستان کی جو مختلف سائٹس کے حوالے سے ہم نے بات کی. تو وہاں ایک اماراتی بزنس مین نے مجھ سے ایک بات کی اور اس نے مجھے اس سے کہا، اور اس نے مجھے کچھ خیمے دکھائے جو بالکل مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارے جی بی میں، سکردو میں ہوتے ہیں، مگر جگہ چھوٹی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا یہ کرگستان یا تاجکستان کی کوئی جگہ ہے. اور ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میں گیا تو وہاں کا رول یہ ہے کہ 1 یا 2 دن کے لیے آپ چلے جائیں اور کوئی سگنلز، کوئی موبائل وغیرہ، کوئی گیجٹ آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے وہاں. تو آپ دیکھیں، میں کہنا یہ چاہوں گا کہ جو ہماری یوتھ ہے اس کو بھی چاہیے کہ یہ نکلے. یقیناً یہ آج کی ضرورت ہے، اس میں پڑھتے بھی ہیں، لطف بھی لیتے ہیں، یہ آپ کی ضرورت ہے، مگر ایک آدھ دن کا، لیکن کبھی کبھی اسے
تنہا بھی چھوڑ دیں, کبھی نکلیے جنگلوں میں نکلیے ایک دن کے لیے, صحراؤں کو جا کے ایکسپلور کریں, کبھی پہاڑوں کی خاموشی کو, ان کی بلندی کو, ان کی عظمت کو محسوس کریں, وہ جو گفتگو آپ سے کر رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھیں, کبھی ریت کے اوپر پاؤں رکھیں اور دیکھیں کہ اس کا کیا لطف ہوتا ہے, زندگی کو کبھی آپ محسوس کرنے کی کوشش کریں, کبھی چلے جائیں ان ساری چیزوں سے ہٹ کے ایک دن کے لیے, 2 دن کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام ہے یوتھ کو, یہ جو کنٹمپلیٹ کرے گی یوتھ, جب سوچے گی, جب غور و فکر کرے گی, اس سے آپ کی کریٹیوٹی کو جلا ملتی ہے. دیکھیں میں آپ کو آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو ہے نا قرآن بار بار کہتا ہے کہ اور تم غور کیوں نہیں کرتے, غور کیوں نہیں کرتے. میں صرف اپنی بات آخر میں مکمل کر لوں کہ آپ سوچئے کہ مکہ جو تھا اس زمانے میں, یعنی کہ اس طرح کی یہ جو آج ہمیں دستیاب سہولتیں ہیں لائٹس وغیرہ کے حوالے سے, یہ تو نہیں تھی. سر شام چراغ جلتے تھے اور پھر بجھ جایا کرتے تھے. اور کتنا مکے کی آبادی ہوگی, تو بہت ہی, یعنی کہ اور آپ غار ہرا سے جائیں تو مکہ وہاں سے نظر آتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس یعنی کہ مختصر آبادی میں کتنی تنہائی تھی. اس تنہائی کو بھی چھوڑ کر آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ایکسٹریم تنہائی کے لیے آپ دیکھیے غار ہرا پہ جاتے تھے, اور وہاں غور فکر, اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اقرا جو ہے پہلی وہی وہیں پر نازل ہوتی ہے. یہ جو ہمارا آپ دیکھیے رمضان میں جو اعتکاف کا جو معاملہ ہے 10 دن کا, وہ بھی یہی ہے. تو کبھی کبھی یہ جو تنہائی ہے, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اگین اپنے نوجوانوں سے کہ سمندر پہ چلے جائیے, دریا پہ چلے جائیے, پہاڑوں پہ چلے جائیں, صحراؤں میں چلے جائیں, کبھی کچھ وقت صرف اپنے ساتھ گزاریں اور قدرت کے ساتھ گزاریں. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ کچھ وقت اپنے ساتھ اور قدرت کے ساتھ گزارنا چاہیے, اور جس طریقے سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ ویژول چل رہے ہیں, ڈیفینیٹلی اس سے بہتر پاکستان کی عکاسی نہیں ہو سکتی. شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم کلچر, ریلیجیس اور ہسٹوریکل ہسٹری کا ذکر کرتے ہیں, وہیں پر ہماری معدنیات بھی بہت اہم ہیں, اور یہ اسی طریقے سے اجاگر ہوں گی جب یہاں پر ٹورسٹ آئیں گے. ان کو آپ یہ تمام سائٹس کے علاوہ یہ بھی دکھائیں گے کہ یہاں کے دریاؤں سے سونا نکلتا ہے, یہاں کے پتھروں میں ہیرے اور موتی جو ہے وہ موجود ہیں, اور یہ بھی انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر لوگ کتنے جو ہے نا وہ دلچسپ ہیں, اور دنیا دکھا بھی رہی ہے. لیکن سر ہاسپٹیلٹی انڈسٹری اور اس میں سٹوڈنٹس کو یہاں پر لانے کے لیے ظاہری بات ہے حکومت پاکستان کی طرف سے اگر جو ٹورسٹ بزنس مین ہیں ان کو کوئی فیسلٹیز فراہم کی جائیں گی تو بچے ہمارے جو ہے وہ بزنس اور انٹرپرینورشپ اس طرف لانے میں بہت جو ہے نا وہ مثبت سمجھیں گے اور ان کو ایک انکریجمنٹ ملے گی. بالکل درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کی بہت تیاری ہے اس سبجیکٹ کے اوپر. میں ابھی پچھلے دنوں ایک ادارہ ہے یہاں پہ کوتھم, اس کا میں نے دورہ کیا, اور دسمبر میں ہم نے پلان کیا ہے, اگر یعنی کہ جو ہمیں الیکشن کی صورتحال نظر آ رہی ہے اس سے پہلے ہو گیا تو کوئی اور وہ کام کر لے گا, ورنہ یہ کہ ہم نے اسے یوں پلان کیا ہے کہ ایک شیفز کا ایک کمپٹیشن کروانے جا رہے ہیں وہاں پہ, اور تقریباً 3000 کے قریب پاکستان سے شیفز ہوں گے جو ایکسپو سینٹر ہے, اور 50 سے زیادہ بین الاقوامی شیفز وہاں ہوں گے. اور یہی جو ہاسپٹیلٹی کی جو انڈسٹریز ہیں, جو ریسٹورنٹس ہیں, جو ہائیجین کے حوالے سے, ٹیسٹ کے حوالے سے, دیگر حوالوں سے, چونکہ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. جو ٹورزم کی انڈسٹری ہے, ٹورزم سیکٹر کے ساتھ بے شمار چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اس میں آپ نے معدنیات کی بات کی, وہ بھی جڑی ہوئی ہے. جب آپ کا ٹورسٹ آتا ہے تو وہ آپ کا فوڈ بھی استعمال کرتا ہے, وہ آپ کے لباس بھی آپ کا پہننا چاہتا ہے, وہ آپ کے ڈھول کی تھاپ پہ رقص بھی کرنا چاہتا ہے, اور پھر وہ آپ کے جو معدنیات ہیں وہ بھی آپ چاہتا ہے کہ وہ جاتے وقت اپنی انگلی میں جڑا کے لے جائے, کسی کے لیے تحفہ لے جائے. پوری دنیا میں جو سوینئر شاپس ہوتی ہیں, اور آپ دیکھیں کہ دنیا کتنی انٹیلیجنٹ ہے, وہ جب آپ کو بعض اوقات میوزیمز میں لے جاتی ہے تو واپس آنے کا جو واحد رستہ ہے وہ میوزیم شاپ سے ہو کر گزرتا ہے. میں ابھی جب سکردو وزٹ پہ گیا تھا, خاص طور پہ جو ہمارے پورٹر کی ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی, جب میں اہل خانہ سے تعزیت کے لیے گیا تھا, تو وہاں پہ بھی میں نے جی بی گورنمنٹ کو یہ سجیسٹ کیا ہے, میں نے بالکل لکھ کر بھی انہیں بھیج رہا ہوں کہ جو دیوسائی کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو جب واپس لوگ دیوسائی سے آئیں تو وہاں پہ ایک سوینئر شاپ جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور مرمٹ وہاں کا ایک ہمارا مرموٹ کہلاتا ہے, مرمٹ جو ایک چھوٹا سا ایک کیوٹ سا ایک جانور ہے. دیکھیں نا, جیسے آسٹریلیا اپنے اس کو کولا کہتے ہیں, اس کو مارکیٹ کرتے ہیں, اپنے کینگرو کو مارکیٹ کرتے ہیں, ہم اپنے مرمٹ کو مارکیٹ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ تو وانی صاحب جو وہاں کے چیف سیکرٹری ہیں انہوں نے میری بات سے ایگری کیا تھا,
اور اب اس کے اوپر بھی ہم اس پروسیس کا آغاز کر دیا. آئی ہوپ کہ ہم اگر اس سے کر سکیں, نہیں تو آنے والے کریں, مگر وہاں پہ ایک سوینئر شاپ ہونی چاہیے, اور جگہ جگہ ہر اس مقام پر سوینئر شاپ ہونی چاہیے جو کہ آرکیولوجیکل سائٹ ہے یا جہاں پہ لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں, جب وہ جائیں تو کچھ یادیں لے جائیں, کچھ سوینئر لے جائیں, جو پاکستان کی بھی یاد دلائے, ان کے سفر کی بھی یاد دلائے. اور لازم بات ہے کہ اس سے آپ کا جو لوکل صنعت جو کاریگر ہے اس کو بھی, ابھی جو ٹیکسلا والا دیکھیے قلم جو وہاں گئے تھے, جب لوگ جاتے ہیں تو ٹیکسلا یونیورسٹی کے جو چھوٹے چھوٹے جو آرٹیفیکٹس ہیں وہ اگر بنے ہوئے ہوں تو آپ دیکھیے کتنا روزگار جو ہے اس سے پیدا ہوتا ہے. میموریز جو ہیں وہ لوگوں کی ڈیولپ ہوتی ہیں, وہ لے کے جاتے ہیں تو 100 لوگ ان کے گھروں میں پوچھتے ہیں, وہ بیک وقت آپ کی مارکیٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہو گیا سر, بہت بہت شکریہ جناب وسیع شاہ صاحب کا, اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. نو ڈاؤٹ جس طریقے سے آپ لوگوں نے ہماری بھی رہنمائی فرمائی, بہت سارے ٹاپک ہائی لائٹ کیے ہیں. ڈیفینیٹلی ہم اس پروگرام کو آگے بھی کریں گے, اور ہم چاہیں گے کہ سیاحت میں جتنا بھی کام ہو سکے پی ٹی وی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے, ہم پرسنل طور پر کنٹریبیوٹ کر سکیں تو ہمیں خوشی ہوگی. بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کے لیے. خواتین و حضرات, عالمی سیاحت کا دن اور اس پر جس طریقے سے آپ لوگ دیکھ رہے تھے ہمارا یہ خصوصی سیگمنٹ, پاکستان اسی طریقے سے بہت زیادہ کام کر رہا ہے, بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے, اور اس میں مختلف جو ہے نا وہ ہمارے پاس خبریں آتی رہتی ہیں مثبت, اور بڑی پازیٹیو چیزیں آتی رہتی ہیں. وہ دیکھ کے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ پاکستان کس طریقے سے دنیا کے برابر آنے کے لیے ہر چیز کو, ہر سٹیزن کو ایکول رائٹس دے رہا ہے, اور ہر سٹیزن کی تمام تر چیزیں جو ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے پرعزم ہے. تو اسی طریقے سے نادرا کی طرف سے ایک نیا انیشیٹو لیا گیا, اور ٹرانسجینڈرز کی جو دوبارہ رجسٹریشن تھی وہ بحال کی گئی. کچھ عرصے کے لیے یہ رکی تھی کسی کیس کی وجہ سے, لیکن اب اس پروسیس کو دوبارہ ریزیوم کیا جا رہا ہے. یہ بہت خوشائن چیز ہے. شرعی عدالت کی جانب سے ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 کی دفعات کے خلاف فیصلے کے بعد نادرا نے خواجہ سراؤں کے قومی شناختی کارڈ NIC رجسٹریشن کو روک دیا تھا. علاوہ ازیں رواں برس جولائی میں پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل فرت اللہ بابر نے شرعی عدالت کے فیصلے کو سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ میں چیلنج کیا تھا. ابھی معاملہ سپریم کورٹ میں ہے, تاہم نادرا نے رجسٹریشن کا عمل دوبارہ سے شروع کر دیا ہے, اور مثبت خبر ہے, اور اسی پر ڈسکس کرنا بہت ضروری تھا. بالکل, اور ہم کوشش ہوگی کہ اس چیز کو پراپرلی ہائی لائٹ کریں اور پراپرلی اس کی پوری ڈیٹیلز لیں کہ کس طریقے سے یہ پروسیس چل رہا ہے. انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ صبح پاکستان میں ہم اس چیز کو دوبارہ سے ہائی لائٹ کریں, اور دیکھیں گے کہ نیکسٹ ویک میں کبھی ہمارے ساتھ اسٹریم لائن ہو سکتا ہے. آگے چاہتے ہیں, اور آن لائن ایپس جو کہ آج کل قرضے فراہم کر رہی ہیں, تو اس پہ آج کل بڑے پرابلمس بھی کریٹ ہو رہے ہیں. بہت سارے لوگ مشکلات کا بھی شکار ہو رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ اس سے فیسیلیٹیٹ بھی ہو رہے ہیں, لیکن اس ایشو کو پراپرلی ڈیل کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات لیے جا رہے ہیں. اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن جو ہے آف پاکستان, اس نے مزید قواعد و ضوابط جاری کر دی ہیں. اور تفصیلات کے مطابق آن لائن قرض ایپ کی دھمکیوں سے تنگ آ کر ایک شہری نے خودکشی کی تھی, جس کے بعد یہ جو ہے یہ پروسیس, یہ SECP نے ڈیجیٹل پرسنل کو جو ہے وہ دوبارہ اس چیز کا چارج لیا ہے, اور دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اسٹریم لائن ہو سکتی ہیں, اور کس طریقے سے لوگ جو ہیں اگر وہ قرضہ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ایپس کس طریقے سے ان کو تنگ کری. اوکے جی, تو اس طریقے سے ہم پچھلے 2 دن سے ڈسکس کر رہے ہیں, اور روشنا بھی جیسے بیمار تھی وہ تھا جی پنک آئی چشم آشوب جو ہے, آشوب چشم جس کو کہا جاتا ہے, اس کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے, کیونکہ پنجاب حکومت کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ایک ہیلپ لائن جاری کی ہے 1033, اور اسی کے اوپر بات کرنے کے صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب جناب ڈاکٹر جمال ناصر صاحب ہمیں جوائن کریں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, بہت ساری ایکٹیویٹیز پنجاب میں پرفارم کر رہا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, لیکن یہ ریسنٹلی وبا جو اٹھی ہوئی ہے اس کے اوپر ہیلپ لائن کا اجرا اور وہ انجیکشن ایوسٹن, اس کے اوپر بھی پراپرلی مہم جو چل رہی ہے, کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پنک آئی جو ہے نا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ ہر سال ہوتی ہے, لیکن اس سال ذرا تعداد میں زیادہ اضافہ ہو گیا ہے, اور یہ آلموسٹ ڈبل ہو گئے ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں. اور اس کی ایک وجہ یہ ہوئی کہ یہ جو موسم جو تھا نا ہمارا بڑا انیوژل گیا, بارشیں بڑی انیوژل ہوئیں, ہیومیڈیٹی, اور یہ سارے فیکٹر جو تھے اس نے بڑا رول ادا کیا وائرس کے لیے. اور یہ وائرس جو ہے وہ ایک دوسرے سے, پہلی بات تو یہ میں کلیئر کر دوں آپ کے توسط سے کہ یہ کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ اندھے پن ہونے کا یا بلائنڈنس کا یا کوئی کمپلیکیشن کے چانسز بہت بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہیں. اور عموماً پیشنٹ جو ہے وہ 8 سے 10 دن میکسیمم اس میں ٹھیک ہو جاتا ہے. اور یہ صرف اور صرف ایک دوسرے کی چیزوں کے استعمال سے پھیلتا ہے, ہاتھ ملانے سے پھیلتا ہے, یا کسی شخص نے اپنی آنکھ جو ہے اس کی انفیکشن تھی اور اس نے اس کو ہاتھ لگایا اور اس کے بعد اس کو کسی کپڑے کے ساتھ ملا اور وہ شخص نے دوسرا اس کا کپڑا استعمال کیا, تو اس میں بھی یہ پھیلنے کا چانس ہے. اور یہ صرف ایک دوسرے سے نزدیک آ کے اگر کوئی چھینکتا ہے تو شاید وہ ڈائریکٹ آنکھ میں چلا جائے, ادروائز یہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ
سے نہیں ہے. یہ صرف اور صرف جب تک کانٹیکٹ نہیں ہوگا نا کسی کا کسی کے ساتھ, اس وقت نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں الحمدللہ ریکوری کے چانس بہت اچھے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ یہ وائرل انفیکشن ہے, ایک ایڈینو وائرس ہے, اور یہ جو سردی بڑھتی جائے گی یہ ختم ہو جائے گا. لیکن اس میں کسی دوائی کی ضرورت نہیں, وائرس میں دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی. اور عموماً لیکن اگر پیشنٹ کو فیل ہوگا بھائی میری جو ہے نا بہت زیادہ تکلیف پڑ رہی ہے, آنکھیں زیادہ سوج رہی ہیں, یا میری جو ہے وہ پین بہت زیادہ ہو رہا ہے, بہت زیادہ ریڈ ہو رہی ہے, تو اس صورت میں پھر خود دوائیاں ڈالنے کے بجائے آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں, جو آئی اسپیشلسٹ ہے یا کوئی بھی ڈاکٹر چلے جائیں, وہ بھی بہتر طور پہ آپ کو دوائی تجویز کر دے گا. اور اس میں احتیاطی تدابیر یہ بھی کریں کہ جس کو ہو جائے وہ اینک کا استعمال کرے, اور اگر کسی کے گھر میں یا کسی میں ہو جائے تو باقی لوگ اینک کا استعمال کریں تو بہتر ہوگا. اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جس بندے کو ہوتا ہے وہ اپنی آنکھوں کو پانی سے دھوتا رہے ہر 8 گھنٹے بعد, اور اپنے ہاتھوں کو 20 سیکنڈ کے لیے جو ہے اگر وہ پانی سے صاف کر لے گا تو یہ دوسروں کو لگنے کا کم ہو جائے گا. اس طرح جو شخص بھی باہر سے آتا ہے اس کو بھی چاہیے کہ جب گھر میں آئے تو فوراً اپنے ہاتھوں کو دھوئے, اپنی آنکھوں کو دھو لے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے دوسرے ایشو کا بات کی, اس پہ وہ جو ٹیکہ تھا وہ ٹیکے کا سائیڈ افیکٹ نہیں تھا, بلکہ کہیں نہ کہیں کوئی کنٹامینیشن ہوئی تھی. وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت عنقریب ہم رپورٹ کر لیں گے. ایک بندہ گرفتار بھی ہو گیا ہے, حافظ بلال کا عارف والا سے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی تحقیقات جاری ہیں. ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے, اور یہ ٹیکہ بنیادی طور پہ غریبوں کا ٹیکہ ہے, اس کو بند بھی نہیں کر سکتے. کمپنی بھی بہت اچھی ہے, روش کمپنی کوئی عام کمپنی نہیں ہے, تو اس لیے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کی پوری انویسٹیگیشن کریں. لیکن جب تک یہ انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہو جاتی, ہم نے 2 لاٹ جو تھی نا روش کی, ان پہ پابندی لگا دی ہے کہ ان کو بالکل استعمال نہیں کر سکتے. تو اس پہ بھی ہمارا کام جاری ہے. ڈن. بہت بہت شکریہ جمال ناصر صاحب آپ کے وقت کے لیے. خواتین و حضرات, نیوز بریک کی طرف بڑھیں گے. جب واپس آئیں گے تو ایک نیا سیگمنٹ, ایک نئے گیسٹ کے جائیں صبح پاکستان کے ساتھ. ونس اگین ویلکم بیک ٹو صبح پاکستان. اور بریک میں ہماری بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں, نجم نے میرے ساتھ بہت سارے ایکسپیرینسز شیئر کیے, اور نجم نے بتایا کہ کس طریقے سے ٹورزم سے یہ بھی لنکڈ ہیں, اور پچھلے دنوں ان کا جو ٹور تھا اس حوالے سے بھی یہ اپڈیٹ دے رہے تھے. تو میں چاہوں گی کہ وہ اپڈیٹس آپ کے ساتھ بھی شیئر ہوں. بالکل. وہ ہم اکثر کسی بھی جگہ پہ جب جاتے ہیں نا تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان کے مختلف حیاتیات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. جس طریقے سے میں نے ذکر کیا تھا کہ جب آپ جائیں گے نا چترال میں تو وہاں پر آپ کو مارخور دیکھنے کو ملیں گے, لیکن یہ چترال ہو یا گلگت بلتستان ہو, وہاں پر پرندے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور ان پرندوں میں پاکستانی پرندے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سارے انٹرنیشنل ٹریول کر کے بھی ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہواؤں کے رخ جیسے تبدیل ہوتا ہے, تو وہ سفر کر کے پرندوں کا رخ بھی پاکستان کی جانب ہوتا ہے. اور اب ہمارے پاس انہی سے ریلیٹڈ بڑی بالکل ان کی طرف سے یہ خبر ہے کہ افزائش کے لیے اور خوراک کے لیے جتنے بھی پاکستان آنے والے مہاجر پرندے ہیں ان کو 31 مارچ تک شکار کرنے کی اجازت دی ہے. لیکن مجھے اس چیز پہ بڑا تھوڑا دکھ ہوا, اس لیے کہ بیچارے ہجرت کر کے یہاں آئے, اور یہاں پہ جو ہے نا وہ انسانوں کا شکار بن جائیں گے, اور انسان جو ہے اس کو کھا کے انجوائے کریں گے. لیکن یہ جو ہفتہ اتوار کے روز ہی یہ شکار کیا جا سکے گا, 2 دن کے لیے پرمیشن دی گئی ہے, اور 31 مارچ تک کی پرمیشن ہے. تو ہوپ فلی کہ کم سے کم شکار ہو اور لوگ جو ہے وہ اس کا زیادہ فائدہ وی ہوپ دیٹ کہ کم سے کم شکار ہو, لیکن کھلی اجازت ملی ہے تو کوئی بخشے گا نہیں. گلگت بلتستان کی جب ہم ذکر کرتے ہیں, جب ہم ویسے بھی ذکر کرتے ہیں کسی بھی ٹورزم کا, تو اس میں ابھر کر جو لینڈ سامنے آتی ہے وہ 2 لینڈز ہیں ہمارے پاس, ایک کشمیر, دوسرا گلگت بلتستان. اب گلگت بلتستان اتنا رچ ہے اپنے کلچر کے اعتبار سے, اپنی ہسٹری کے اعتبار سے, اپنی ریلیجیس ہسٹری کے اعتبار سے, وہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں. اسی لیے میں پنجابی آدمی جو ہے وہ سیکنڈ ہوم اپنا مانتا ہوں گلگت بلتستان کو. اور گلگت بلتستان کی کیا ہی خوبصورتی ڈسکس کریں, اسی پر ہم لوگ تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں میرا خیال ہے. اور گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں چیف سیکرٹری گلگت بلتستان جناب محی الدین وانی صاحب. السلام علیکم سر, بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے, امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. سر آج عالمی سیاحت کا دن, ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے وزیر سیاحت جناب وسیع شاہ صاحب, اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے پاکستان کی عکاسی کی. لیکن میں جاننا چاہوں گا گلگت بلتستان کی حکومت کیا فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے وہاں کے اسٹوڈنٹس کو ٹورزم پروموٹ کرنے کے لیے, اور ویسے پاکستانیوں کو اور انٹرنیشنل ٹورسٹ کو وہاں پر کیا فیسلٹیز فراہم کی جا رہی ہیں؟ سب سے بڑی فیسلٹی یہ ہے کہ ہمارا لا اینڈ آرڈر پاکستان میں سب سے اچھا ہے, 0 کرائم ریٹ ہے آلموسٹ 8 ڈسٹرکٹس میں. انفراسٹرکچر بہت خوبصورت ہے, ہوٹل ریزارٹس بہت خوبصورت ہے, تھوڑی پاپولیشن ہے, ویلیز ہیں, لیکس ہیں, ڈیزرٹس ہیں, ماؤنٹینز ہیں, گلیشیئرز ہیں. دنیا میں جو چیز آپ سوچ سکتے ہیں وہ وہاں ہے. پیسفل لوگ ہیں, ہر قسم کا کوزین ویلی ٹو ویلی ڈفر کرتا ہے, ہاسپٹیبل لوگ ہیں. سو
इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 3 साइड से एंट्रेंस है, बाबू सर से है, KKH से है, चित्राल शंदूर से है, फेस्टिवल्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के फेस्टिवल्स हैं, फ्रॉम हुंजा टू गिदर टू शिगर, विंटर फेस्ट यहाँ होता है, समर फेस्ट यहाँ होते हैं, तो एवरीथिंग ऑन अर्थ यू वांट टू सी एंड एंजॉय इट्स इन गिलगित बल्तिस्तान। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जितना खूबसूरत और जितना हुस्न से माला माल गिलगित बल्तिस्तान है, अल्लाह की नेमत है कि हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में जैसी लैंड मौजूद है। सर ये बताइएगा कि मजीद इनकरेजमेंट के लिए जब हम काम करते हैं तो उसमें क्या स्टेप्स लेने जा रही है GB गवर्नमेंट? इसमें GB गवर्नमेंट से ज़्यादा आप लोगों का रोल है कि जब यहाँ कोई रोड बंद होती है तो वहाँ के टिकट ना कैंसिल कराया करें। यहाँ लाहौर में पटाखा फटता है, लोग फ्लाइट GB की कैंसिल करते हैं, बारिश मानसेरा में होती है, फ्लाइट GB की कैंसिल हो जाती है, मतलब या लोग वहाँ जाना, तो ये परसेप्शन ठीक रखें कि GB में वेदर इज क्वाइट गुड, वहाँ पे फ्लैश फ्लड जरूर आते हैं लेकिन वहाँ वेदर स्टॉर्म्स वगैरह नहीं होते, तो इंफॉर्मेशन का मतलब भी है। तो GB के बारे में पॉजिटिव नैरेटिव ऑफ लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा डेवलप करें। हम जो है हॉस्पिटेबल हैं, हम NOCs टाइमली दे देते हैं, टूर रिजॉर्ट्स पे हमारे यहाँ टैक्सेशन रजीम बहुत लाइट है, एक्सेस बहुत अच्छा है, रेंटल कार सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, हमारे पास एक फ्री टूरिज्म ऐप है जिसको आप एक्सेस करके वन स्टॉप सोल्यूशन ले सकते हैं, तमाम इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हमारी बड़ी वाइब्रेंट वेबसाइट है, इवेंट्स के बारे में आपको टाइमली चीज़ें पता चल जाती है, सीजन्स में फ्लाइट्स 6-6, 7-7 स्कर्दू से आती हैं, 2-2 गिलगित में आती हैं, इस्लामाबाद टू GB तमाम रेंटल कार सर्विसेज बहुत एफिशिएंटली चल रही है, नेटको की हमारी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, वो चल रही हैं, और जनरली लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, रेस्क्यू 1122 सर्विसेज बहुत इफेक्टिव है, हमने एक स्पेशली टूरिस्ट पुलिस डिज़ाइन की है जो कि लोगों को फैसिलिटेट करती है टूरिस्ट कैंपिंग साइट्स तक और उनको रेस्क्यू करती है, इवन जहाँ फ्लैश फ्लड्स आते हैं या लैंडस्लाइड्स आती हैं वहाँ बोल्डर तक वो रिमूव करती है, तो इट्स 360 डिग्री सोल्यूशन फॉर दोज पीपल हु वांट टू कम टू GB। वंडरफुल सर, आपने जिस तरीके से बताया कि GB हुकूमत अच्छे तरीके से हर चीज़ को फैसिलिटेट और लैंडस्केप भी वहाँ पे देखने को मिलता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि थ्रू आउट द ईयर लोग जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का विजिट करते हैं। जब टूरिस्ट का ओवर बर्डन हो जाता है तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम लिए जा रहे हैं? टूरिज्म उसमें होता ये है कि जब टूरिज्म ज़्यादा होता है तो कई लोग जब देखते हैं ना प्रेशर बढ़ गया है तो वो अपने टूरिस्ट सीजन को रीस्केड्यूल करते हैं। सबसे ज़्यादा रश होता है समर हॉलीडेज में, लोगों के बच्चों की पाकिस्तान में छुट्टियां होती हैं, हर बंदा गाड़ी पे बैठ के चल पड़ता है, अदरवाइज ये मैनेजेबल है टूरिज्म, और लेकिन उसकी भी एक्सपेंशन हो रही है, रोड्स की एक्सपेंशन हो रही है, नए रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू मैनेज इट इंशाल्लाह। सर एक तो ना अक्सर हम पर्सनालिटीज़ के इंटरव्यू करते हैं और बात करते हैं तो उनसे पता लगता है उनके मिजाज का, और मुझे बहुत लग रहा है कि आपका बड़ा मज़े का जो है ना वो मिजाज है जिस तरीके से गुफ्तगू हमारी हो रही है। मुझे ये बताइएगा आर्ट के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में जो रिच एक आर्ट है, वहाँ के सिंगर्स, वहाँ के जो जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि मुख्तलिफ क्राफ्ट्स हमें देखने को मिलती हैं ऑल ओवर पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली भी, तो उस हवाले से कुछ शेयर करें प्लीज़। जी बिल्कुल, बल्कि वहाँ का जो कल्चर इतना डाइवर्सिफाइड है कि एक गाँव में आपको 9 लैंग्वेजेस मिलती हैं। गिलगित बल्तिस्तान की एक लैंग्वेज नहीं है, ये एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। हुंजा का अलग कल्चर है, खिजर का अलग कल्चर है, बल्तिस्तान का अलग कल्चर है, शीना लैंग्वेज अलग है, वकी लैंग्वेज अलग है, बुरशिस की अलग है, बल्ती अलग है, चिलास का अलग है, अस्तोर का अलग है, ड्रेसिंग सेंस डिफरेंट है, कुजीन डिफरेंट है। सो मुझसे ये ज़बान से आप नहीं पूछ सकते, वहाँ आप आएँ, आपको खिलाएंगे, आपको फिराएंगे, फिर आपको पता चलेगा। सीइंग इज बिलीविंग एंड टेस्टिंग इज बिलीविंग। कम फॉर द स्टाइल एंड स्टे फॉर द टेस्ट इन GB। सर नो डाउट, मैं तो गिलगित बल्तिस्तान जिस तरीके से मैंने बात का आगाज़ किया था, मैं तो दूसरा घर समझता हूँ, साल में मेरे 2 दफ़ा चक्कर लगता ही है गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित वो एक सामने सामने वाला गिलगित भी देखा हुआ है, थोड़ा सा अंदर भी देखा हुआ है, लेकिन सर मैं यही जानना चाहूँगा कि ये जो फैसिलिटीज़ की हम शुरू में बात की थी, मज़ीद जो यहाँ पर पाकिस्तान में बैठे हुए टूरिज़म ऑपरेटर्स हैं ना, उनको अगर गिलगित बल्तिस्तान कुछ मज़ीद फैसिलिटीज़ ऑफ़र करे तो हमारा जो इतना चंक बैठा हुआ है बच्चों का फ्रीली, वो भी किसी काम में आएंगे और वो भी अपने ट्रिप्स अरेंज करके उस तरफ लेकर आएंगे। हम यहाँ पे रोड शोज भी कर रहे हैं, टूरिज्म के रोड शोज भी कर रहे हैं, और भी कर रहे हैं, टूर ऑपरेटर्स को भी ट्रेन भी करा रहे हैं। एक हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन रहा है, फिर हमने माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रट्टू में बनाया ताकि लोगों को जो माउंटेनियर्स आते हैं उनके साथ जो लोग सपोर्टिंग स्टाफ होता है उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि लोग नेपाल से ना आए बल्कि लोकली एम्प्लॉय हों। तो थिंग्स आर मूविंग इंशाल्लाह इन द राइट डायरेक्शन, थिंग्स विल इम्प्रूव इन कमिंग डेज एंड मंथ्स।
इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही होगा सर। जिस तरह से हम देखते हैं मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ में या ड्रामाज़ में मुख्तलिफ इलाकों को हाईलाइट किया जाता है, जैसे सवात है, पेशावर है, बहुत सारी और भी इलाके हैं और उनकी जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं वो भी चीज़ें हाईलाइट होती हैं। इसी तरीके से क्या गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी डॉक्यूमेंट्रीज़ या ड्रामाज़ बने तो वो टूरिज़्म को फ़रोग देने में हेल्पफुल साबित होंगे? बिल्कुल डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं और ड्रामास का चूंकि लोकल कल्चर से ताल्लुक है, लैंग्वेजेस से ताल्लुक है, उसमें पीटीवी का बड़ा रोल होगा क्योंकि इसकी कमर्शियल वायबिलिटी आप लोग इंश्योर कर सकते हैं। लेकिन वी आर रेडी टू कोलैबोरेट विद डिफरेंट चैनल। डिस्कवर पाकिस्तान एक चैनल है वो करता है, पीटीवी भी करता है, तो इट्स रिसेंटली ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई है, इंशाल्लाह इसको पेस आगे बढ़ाएंगे इसकी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहिउद्दीन वानी साहब, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान, आपके वक्त के लिए। तीनों हजरात जहां पर ये हम टॉपिक डिस्कस करें वहीं पर हमारे पाकिस्तान कुछ मेहमान आए हैं, उनके हवाले से भी बात करना बहुत ज़रूरी है। और हमारा पड़ोसी मुल्क भारत जिस तरीके से अपनी हटदर्मी बरकरार रखते हैं, वहाँ पर इंसानी हुकूक पामाल किए जाते हैं, उन्हीं से तंग आकर बाप बेटा पाकिस्तान शिफ्ट हुए हैं और यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान में पनाह ली है। पाकिस्तान टेलीविज़न और पूरा पाकिस्तान ही उनको वेलकम कहता है। भारतीय मजालिम का शिकार ये मुसलमान बेटा और पनाह के लिए पाकिस्तान पहुँच गए हैं 70 साला मोहम्मद हसनैन और 31 साला इसहाक अमीर, जिनका ताल्लुक भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली से है और दोनों कराची पहुँचे हैं। और हम लोग गुफ्तगू करेंगे इसी के ऊपर। वेरी रेलिवेंट पर्सनालिटी हमें ज्वाइन करें, निगरान वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक जनाब खलील जॉर्ज साहब। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए सर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सर बताइएगा कि इंसानी हुकूक के लिए पाकिस्तान दिल खोल कर बैठा हुआ है और उसी तरीके से इनको भी वेलकम किया गया। सर ये केस क्या था और दीगर क्या एक्टिविटीज़ जो है ना इस वक्त इंसानी हुकूक के प्लेटफॉर्म से आप फराहम कर रहे हैं? जी सबको सलाम। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस टाइम इंसानी हकूक की सूरत हाल इंडिया से 1000 गुना बेहतर है। जिस तरह इंडिया में इंसानी हकूक की वायलेशन की जा रही है, तमाम मज़ाहिब के लोगों को हरासा किया जा रहा है, स्पेशली मुस्लिम और क्रिश्चियन को जिस तरह उन्होंने हरासा किया हुआ है, उनकी मजहबी आज़ादी को छीना हुआ है, मैं समझता हूँ ये इंसानी हकूक की खुल्लम खुल्ला वायलेशन है और इस पर हमें तशवीश भी है। और हम इसमें अक़वाम मुत्तहिदा में जब भी हमारे इजलास हुआ हम उस पर ज़रूर बात करेंगे कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल इंडिया से और दीगर ममालिक से बहुत बेहतर है। यहाँ जो हमारे इंसानी हकूक की तंजीमें हैं और इंसानी हकूक के जितने भी हमारे कमीशंस बने हुए हैं वो अपना काम ऐसे तरीके से कर रहे हैं। और हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी जहाँ कहीं इंसानी हकूक की वायलेशन हो, हमारी मिनिस्ट्री हरकत में आती है और हम उस पर एक्शन लेते हैं। अभी आप हाल ही में देखें कि जिस तरह इंडिया में हरदीप सिंह का कत्ल किया गया अपना कनाडा में और उसमें इंडिया डायरेक्टली रियासत मुलविस हुई है। मैं समझता हूँ ऐसे हम लोग जो भी पाकिस्तान में अक़लियतें हैं उन्हें मजहबी आज़ादी हासिल है और जितने भी पाकिस्तान में अगर कोई इंसानी हकूक की वायलेशन होती तो उसमें सबसे खूबसूरत बात यह होती कि उसमें रियासत मुलव्वस नहीं होती, वो चंद लोगों का किरदार होता है और उन चंद लोगों को हम पनिशमेंट भी देते हैं और पनिश भी करते हैं। लेकिन इंडिया में कोई भी अक़लियतों के ऊपर जितने भी मुजालिम हुए हैं, डाये गए हैं, कश्मीर में देख लें, उसमें डायरेक्ट रियासत उनकी मुलव्वस होती है, जो तशवीश का बाइस है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। अगर हमारे झंडे को भी देखा जाए तो वहाँ भी अक़लियती बरादरी की रिप्रेजेंटेशन नज़र आती है। ये बताइएगा कि पाकिस्तान किस तरीके से इक़दाम ले रहे हैं अक़लियती बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करवाने के लिए? देखिए जी, अक़लियतों को ये तहफ़्फ़ुज़ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त की अपनी स्पीच में दिया था कि हर वो पाकिस्तानी हर चाहे उसका किसी भी मजहब से ताल्लुक है, किसी भी अकीदे से ताल्लुक है, उससे रियासत को कोई सरोकार नहीं है। हम उनको एज ए इक्वल नेशनल देखते हैं और ये इंश्योरेंस हमारे कायद ने दी है जो आज दिन तक बरकरार है। लेकिन पाकिस्तान में जो वाक़यात कभी कभार रोनुमा हो जाते हैं हम उन पर भी तशवीश रखते हैं और रियासत फुली अपना एक्शन लेती है और उनको हम पनिशमेंट करते हैं ताकि किसी को भी रियासत के मामूर में जो कानून
اقلیتوں کو آزادی دیتا ہے، جو اقلیتوں کو حقوق دیتا ہے، اس کی پاسداری کی جائے اور کوئی اس کے حقوق کی وائلیشن نہ کر سکے۔ ڈیفینیٹلی۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ جو ریسنٹلی کیس ہوا کہ باپ بیٹا مسلمان جن پر وہاں پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے، وہ بھی دارالحکومت کسی فارفلانگ انڈیا کے ایریا سے نہیں، دارالحکومت دلی سے، اور انہوں نے مائگریٹ کیا پاکستان، تو یہ کیس کیسے پاکستان تک پہنچا، آپ کو کیسے سننے میں آیا، اور اس وقت وہ باپ بیٹا کہاں پر موجود ہیں؟ جی دیکھیں، اس پر مجھے اتنا تو میرے علم میں نہیں کہ کام وہ موجود ہیں، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو بن رہی ہیں وہ ان کی اپنی بیوقوفی کی وجہ سے بن رہی ہے، وہ ان کے اپنے رویوں کی وجہ سے بن رہی ہے، اور لوگ وہاں سے مائگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسرے ملکوں میں شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پاکستان میں آج بھی ہم اس طریقے سے انسانوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، ہم اپنے پڑوسی سے بھی اپنی مانند پیار کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ہم نے ہمیشہ اپنے ملک کے سبز لالی پرچم سے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، بھائی چارے کی بات کی ہے، محبت کی بات کی ہے، لیکن اس کے بدلے ہمارے پڑوسی ملک نے ہمیشہ اس ملک میں نفرت پھیلانے کی بات کی ہے، اس ملک کے لوگوں کو لڑانے کی بات کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس ٹائم ہم اپنے تمام ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سے تعلقات ہم استوار کریں اور دوسری طرف سے ہمیں اس کے بدلے نفرت ملے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس سے پیشتر بھی لوگ آتے ہیں، پاکستان کی روایات کو، پاکستان کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والے تمام لوگ، چاہے وہ مسلم ہیں، کرسچن ہیں، ہندو ہے، سکھ ہے، پارسی ہے یا دیگر اقوام سے ہیں، وہ آپس میں بھائی چارے کی طرح رہتے ہیں۔ چند لوگ آ کے ان میں نفاق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں آپ کے چینل سے یہ گزارش کروں گا کہ دشمن کی چالوں کو سمجھیں، آپس میں اتفاق رکھیں، دشمن کے ایجنڈے کو کبھی کامیاب نہ ہونے دیں۔ اور انڈیا کے بارے میں میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ اپنے ملک کو ٹکڑوں میں بانٹ دے گا جس طرح ان کے رویے ہیں۔ اگر رویے ٹھیک نہ ہوں تو پھر ملک قائم نہیں رہتے۔ جی خلیل صاحب، انسانی حقوق کے اوپر جب ہم لوگ دیکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ انڈیکس میں بھی ہم لوگ اوپر ہیں، اور اس طریقے سے بھی یہاں پر مختلف کمیونٹیز بستی ہیں، آپ نے اقلیتی برادری کا تو ذکر کر دیا، وہیں پر یہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی نادرا نے دوبارہ سے اقدامات لے لیے ہیں رجسٹریشن کے لیے خواجہ سرا کے، تو ڈیفینیٹلی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ انسانی حقوق کے نزدیک ہماری یہ خواجہ سرا برادری جو ہے، اس کو کس جو ہے وہ پیرامیٹر میں دیکھا جا رہا ہے، اور ان کے لیے حقوق کے تحفظ پہ اکثر ذکر ہوتا ہے، تو میں چاہوں گا آپ اس پہ بھی بات کر لیں ایک دفعہ۔ دیکھیں جی، کراس جینڈر کی جہاں تک بات ہے، ہم تو ہر انسان کو، چاہے وہ کسی بھی جینڈر سے ہو، ہم ان کو انسان کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں، اور ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں، ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں، پیار محبت کی بات کرتے ہیں۔ لازمی وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اس دنیا میں وہ آئے ہیں، ان کے بھی وہی حقوق ہیں جو ہمارے اور آپ کے حقوق ہیں۔ اس پر ہم کافی کام کر رہے ہیں کراس جینڈر پر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نادرا کا انیشیٹو بہت اچھا ہے، جابس میں ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور دیگر شعبوں میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح، جس طرح اقلیتیں اور خواتین یا عام شہری اپنے معمولات زندگی میں مصروف ہے، وہ بھی رہیں، اور کوئی کمتر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا ہے، اور خدا نے ہمیشہ انسان کو کوالٹی دی ہے اور محبت کی ہے، اور یہی محبت ہمیں سب ایک دوسرے سے کرنی چاہیے، چاہے ان کا جینڈر جو بھی ہو۔ بالکل سر، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ ہر شہری جو بھی پاکستان میں رہتا ہے اس کے حقوق جو ہیں ان کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تھوڑا سا یہ بھی ہائی لائٹ کیا جائے کہ جس طریقے سے اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے تو خواتین خود کو بڑا انسیف فیل کرتی ہیں، کہیں ٹریول کرتے ہوئے، اکیلے جاتے ہوئے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہیں پہ اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو بڑی سیفٹی ملتی ہے اور فرسٹ پرائیورٹی دی جاتی ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کیجیے گا۔ دیکھیں جی، خواتین اس معاشرے کا اہم حصہ ہے، اور ہم برابر ہیں اس ٹائم، نہ وہ کمتر ہیں، نہ وہ ہماری کوئی سرونٹ بن کے ہمارے گھروں میں آتی ہے۔ ان کا ایک مقام ہے، ان سے انہی
عورت سے انبیاء کرام نے بھی جنم لیا، بڑے بڑے لیڈرز نے بھی جنم لیا، تو ان کا ماں کا رتبہ، بہن کا رتبہ، بیوی کا رتبہ، میں سمجھتا ہوں ان کے حقوق جس طرح دوسرے انسانوں کے حقوق ہیں، ان کے اس سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ یہ ایک شفقت بری ماں کا روپ میں ہے، ایک بہن کے روپ میں ہے، ایک بیوی کے روپ میں ہے۔ تو جہاں تک خواتین کے حقوق کی بات ہے، پاکستان میں اوورآل لوگوں نے صرف ہمارے چند میڈیا کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پر پاکستان کی اچھی روایات کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کی بری روایات کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں اس ٹائم بھی خوبصورت روایات ہیں، خوبصورت لوگ ہیں، اچھے انسان ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کے قانون کے، پاکستان کے حقوق کے اور پاکستان کے پرچم کی دل و جان سے عزت کرتے ہیں۔ اور خواتین کے حوالے سے ابھی آپ دیکھیں کہ چاروں صوبوں میں وومن اسٹیٹس وومن بن گیا، ان کے امپاور کرنے کے لیے، ان کے حقوق کے لیے۔ ہماری خواتین دیکھیں پائلٹ بھی بنی، ہماری خواتین وزیر اعظم بھی بنی، ہماری خواتین میں بہت سارے اچھی صلاحیات ہیں جن کو اس ٹائم ہم استعمال کر رہے ہیں آپس میں مل کر۔ اوکے، اچھا خلیل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایجوکیشن ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے یونائٹڈ نیشن کے ان تمام تر چارٹر جو ہیومن رائٹس کے اوپر ہیں اس کے اوپر، تو ایجوکیشن کے اوپر بھی مجھے بتائیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ایجوکیشن جو فار فلانگ ایریاز ہیں ان پر کیسے فوکس کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر کشمیر میں جو ہیومن رائٹس کی اکثر ہم لوگ ذکر کرتے ہیں، تو کشمیر میں ایک طرف وائلیشن ہو رہی ہے اور پاکستان کا جو آزاد کشمیر ہے وہاں پر تمام تر رائٹس دیے جا رہے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن، اوپینین کا رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو ورک، بزنسز وہاں پر پرفارم کیے جا رہے ہیں، ٹورزم وہاں پر بڑھ رہی ہے، تو اس حوالے سے بھی پلیز بتائیے۔ جی میں سمجھتا ہوں کشمیریوں کو 78 سال میں انڈیا ان کے خود ارادیت سے نہیں ہٹا سکا، چاہے جتنے بھی ظلم ڈالے۔ کشمیریوں کی بہت ساری قربانیاں ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کے شہیدوں کو جنہوں نے اپنی آزادی کے لیے جنگ لی، اور یہ آزادی ہر ایک انسان کا بنیادی حق ہے جو کوئی گورنمنٹ نہیں دے رہی، یہ خدا ان کو، اللہ تعالیٰ ان کو یہ آزادی کا حق دے رہا ہے، اور جس طرح ان پر ظلم کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس پر ہماری انٹرنیشنل تنظیمیں زیادہ سے زیادہ بات کریں، اور جس طرح ہم نے آزاد جموں کشمیر میں ان کو رائٹس دیے ہوئے ہیں، ان کو مکمل رائٹس ہیں، ان کی آزادی کو ہم اسی طریقے سے مناتے ہیں، اور جس طرح انڈیا میں جموں کشمیر میں جس طرح انہوں نے سری نگر میں لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، ان کے بنیادی حقوق جو یہ انٹرنیٹ ہے، مطلب اس سے وہ کنیکٹ نہیں ہے، اپنے لوگوں سے نہیں مل سکتے، آپس میں بات نہیں کر سکتے، ان کے مذہبی روایات کی پامالی کی جا رہی ہے، ان کو عبادت نہیں کرنے دی جا رہی، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک انسان اپنی آزادی مانگ رہا ہے اور ہم اس کے بدلے اس کو گولی دے رہے ہیں، ہم ان کو مار رہے ہیں، ہم ان کو صلاح سے پابند کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک انسانی وائلیشن کی کھلم کھلی جو ہے نا، وہ مطلب اس سے بڑی وائلیشن انسانی حقوق کی ہو نہیں سکتی۔ اور پاکستان میں دیکھیں آزاد کشمیر میں ہمارے فارنرز بھی آتے ہیں، آزادی سے اپنے ٹورزم کو انجوائے کرتے ہیں، اپنے خوبصورت وادیوں کو انجوائے کرتے ہیں۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ جیسا کشمیر ہے، میں یہ کیوں نہیں کہتا کہ کشمیر جیسا سوئٹزرلینڈ ہے۔ بالکل بالکل سر، بہت شکریہ خلیل جوہر صاحب، نگراں وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق۔ بریک شامل کریں گے، اس سے واپس آئیں گے، خصوصی سیگمنٹ ربیع الاول کا، کہیں مزے ہمارے ساتھ۔
ماہ ربیع الاول کی مبارک ساعتیں محبت، امن اور سلامتی کی بات، سیرت طیبہ کے گوشوں سے ملے گی رہنمائی، نعت خواں کریں گے سرکار کی مدح سرائی، علماء کی گفتگو محفل کو بنائے گی نورانی، نوجوان مقرر کریں گے شعلہ بیانی۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک، صرف پی ٹی وی ہو۔ ایک بار پھر سے آپ کو صبح پاکستان میں خوش آمدید کہیں گے۔ خواتین و حضرات، ربیع الاول کے ہمارے 2 سیگمنٹ ہوتے ہیں، ایک خطاطی اور دوسرا اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور انہوں نے جو معاملات فرمائے اور ان سے جو ہمیں سبق آج سیکھنا چاہیے، اور بہترین حیات جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ اسوہ حسنہ ہے، اسی طریقے سے ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اور ہم لوگوں کا ڈیلی ٹاپک ہوتا ہے مکہ کی زندگی سے شروع ہوا، پھر ہجرت اور پھر مدنی زندگی، اور آج بھی خطاطی میں ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر چکے ہیں واصل شاہد صاحب۔ واصل بھائی السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ واصل صاحب آج ہم کیا لکھنے لگے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک کا بھی جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، 3 اسماء مبارک لکھے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد، حامد۔ آج ہم لکھتے ہیں محمود صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم کیا لکھ رہے ہیں؟ محمود صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل جی، آغاز کریں۔ اور آج ہم ذکر کریں گے سورۃ الحجرات۔ سورۃ الحجرات قرآن پاک کی 49ویں سورت اور 18 آیات پر مشتمل یہ سورت، اور مختلف موضوعات پر اس کی وحی نازل ہوئی، جس کا ڈائریکٹلی تعلق ہے معاشرے کے ساتھ اور مسلمانوں نے کیسے پرفارم کرنا ہے ایک سوسائٹی کے اندر، وہی ڈسکشن اس کے اندر کی گئی ہے۔ اس میں مختلف موضوعات ڈسکس کیے گئے ہیں، جو کہ اس میں یہ بہت اہم موضوع ہے کہ اخوت اور بھائی چارے اور مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ کوئی بھی خبر کو مت پھیلاؤ ویریفیکیشن کے بغیر، جس کو آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ امن کی بات کی گئی ہے، اسی کے اوپر ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر مذہبی اسکالر جناب حافظ محمد طاہر صاحب۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ حافظ صاحب یہ فرمائیے گا ایک دفعہ اوورآل آپ ذرا اوور ویو دے دیں سورۃ الحجرات کا، اور کس طریقے سے یہ اسلامی معاشرے کے لیے اتاری گئی صورت، اور اس میں کیا احکامات ہوئے، اور پھر اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ہم فردن ایک ایک ٹاپک کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات مدنی صورت ہے جی، اور یہ مینا میں یہ اس صورت کو نزول ہوا تھا۔ اچھا۔ اور چونکہ ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا تھا، اس وجہ سے یہ مدنی صورت ہوئی۔ اس صورت کے اوائل کے اندر جو آیات کریمہ ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آداب کے معاملے پر ہے، اور اس کے بعد اگلی آیات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ، اور اس سے اگلی آیات انسانی معاشرے کے اندر جو معاملات کرنے ہیں اس حوالے سے ہیں۔ اور پھر اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان ایک اجتماعی زندگی گزارتا ہے، اور اجتماعیت سے کٹ کر انسان رہ نہیں سکتا۔ بالکل۔ اور اجتماعیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہو۔ بے شک۔ اور اسلام اس بات کو مسلم کرتا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ اس انسانی جان، مال، اس کی عزت، آبرو محفوظ ہو۔ اور اگر اگر اس کا احترام نہیں ہے اور اگر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی اس پر سخت وعید ہے۔ ہاں، ابھی ہم انسانی حقوق ہی ڈسکس جی ابھی بھی اس سے پہلے بھی ہم انسانی حقوق کی بات کر رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں میں اگر کسی کا آپ حق اسے ادا نہیں کرتے، اس کی عزت و تکریم آپ نہیں کرتے، تو وہ شخص معاشرے کے اندر مثبت کردار ادا نہیں کر سکتا۔ وہ شخص، اس کا معاشرے کے اندر وہ دل نہیں لگتا، وہ اس طرح سے وہ پرفارم نہیں کرتا، اس کی وہ صلاحیتیں اس کی مفقود ہو جاتی ہیں، اور وہ اس طرح سے کام نہیں کر سکتا جس طرح سے اسے کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اور سورہ حجرات کی یہ جو آیات ہیں جس کے اندر انسانی حقوق کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو مذاق نہ اڑاؤ کسی کا، لا یسخر، مذاق نہ اڑاؤ۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے
ہم مذاق کسی کا اڑا کے کسی کا لطف لیتے ہیں. ہم لطف لینا الگ چیز ہوتی ہے. اگر آپ لطف کے لیے کسی کو، ابھی حدیث مبارکہ میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مزاح کیا کرتے تھے. ہاں، ایک بوڑھی آئی، مزاح کرنا اور مزاح اڑانا میں مذاق اڑانا مزاح کرنا بڑا فرق ہے. ایک بوڑھی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت نہیں جاؤ گی. تو وہ بوڑھی رونے لگی. کافی دیر ہوئی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھی جنت نہیں جائے گی، جوان ہو کر جائے گی. واہ 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 واہ، سبحان. اسی طرح ایک موقع پر ایک صحابی رسول آئے اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا. اس نے کہا نہیں مجھے اونٹ چاہیے. کافی دیر ہوئی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اونٹ ہے وہ اونٹ ہی کا بچہ ہے نا. سبحان اللہ. تو پھر اب ہم جو کرتے ہیں ہمارے ہاں جو ہوتا ہے اس کا معاشرے میں برا اثر پڑتا ہے. ہم کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو کمتر دکھانے کے لیے، اپنا تکبر، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے ہم دکھا وہی رہے ہوتے ہیں تکبر ہی، اور بعد میں اس کو مزاح کا نام دیتے ہیں. وہ تکبر ہوتا ہے اور اس کے اثرات معاشرے پر بہت برے پڑتے ہیں. اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، آپس کی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور پھر قرآن کہتا ہے لا یسخر من قوم من قوم، کوئی قوم ایک دوسرے سے بھی مذاق نہ کرے. اور پھر آگے کہتا ہے ولا نساء من نساء، نہ عورتیں ایک دوسرے سے مذاق کریں. اس قدر تنبیہ ہے. سب سے پہلے مذاق کا ذکر کیا، اسی سے فساد پیدا ہوتا ہے. سب سے پہلے اس کا ذکر کیا، قوم کو بھی کہا، عورتوں سے بھی کہا، اور پھر آگے علاج بھی بتا دیا عسى يكن خيرا منهن. ممکن ہے کہ جس کا آپ مذاق اڑا رہے وہ آپ سے بہتر ہو. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا بہتر ہوں، میں اس کا مذاق اڑا، نہیں، ممکن ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہو. ممکن ہے، بالکل ہے. پھر قرآن آگے دوسری شرط کیا لگا رہا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تانا نہ دو، کسی کو تانا نہ دو. عیب نکالنا، تانا دینا، یہ چیز اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتے. کیونکہ انسان پہلے مذاق کرتا ہے، وہ مذاق کسی کے لیے تانا بن جاتا ہے. وَلَا تُنَابِزُوا بِالْأَلْقَابِ. اور پھر تیسری صورت کیا ہوتی ہے، پھر لقب لگانے لگ جاتے ہیں. پہلے مذاق ہوتا ہے، وہ اس کے لیے تانا بن جاتا ہے، اس کا عیب بن جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ سب لوگ اسے اس لقب سے پکارنے لگتے ہیں. اور جب آپ کسی کو برے القاب سے پکارتے ہو، روایات میں کیا آتا ہے کہ آپ اچھے نام رکھو، ان ناموں کا انسان کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے. جس طرح ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام دیا. ایک آپ اچھے نام دو، اچھے القابات سے پکارو. آپ معاشرے کے اندر کسی بندے کو محترم کہہ کر، بھائی کہہ کر، حاجی صاحب کہہ کر پکارو تو وہ آپ کو اچھا رسپانس دیتا ہے. آپ اوے کہہ دو، فلاں کہہ دو، اس طرح سے وہ اس شخص کے دل میں وہ ادب نہیں رہتا. نام سے آپ کسی کو پکارتے ہیں، وہ شخص فوراً آپ کی طرف اس کا جھکاؤ ہو جاتا ہے، وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اور پھر پہلے یہ تین اصول بتائے، لا یسخر من قوم، مذاق نہیں اڑانا، ولا تلمزوا انفسکم، تانا نہیں دینا، عیب نہیں نکالنا، ولا تنابزوا بالالقاب، برے القابات سے نہیں نوازنا. اور پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو. بدگمانی نہ کرو کسی کے بارے میں. کسی کے بارے میں بدگمانی رکھنا، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا. اب روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا دور تھا، اور ان کے دور کے اندر ایک خاتون کا جنازہ تھا، اس کو غسل دیا جا رہا تھا. جو خواتین غسل دے رہی تھی، انہوں نے غسل دیتے ہوئے درمیان میں ایک خاتون نے کہہ دیا کہ یہ خاتون کا کردار اچھا نہیں تھا. اب یہ بات کرنے کی دیر تھی، اس خاتون کا ہاتھ اس کے جسم کے ساتھ چپک گیا. کافی دیر گزری، لوگ پریشان ہوئے، بات باہر پہنچی تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، جس جسم کے حصے کے ساتھ لگا ہے کاٹ دیا جائے. لواحقین کو پتہ چلا، وہ الگ سے ایک فساد کی کیفیت پیدا ہوئی. امام مالک رحمہ اللہ اس دور میں موجود تھے، ان تک بات پہنچی. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس جب یہ لوگ آئے، امام مالک رحمہ اللہ نے ساری بات پوچھی. پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا اصل میں معاملہ ہوا کیا تھا، کیوں یہ بات ہوئی تھی. کہا جی غسل کے دوران اس خاتون نے اپنی زبان سے یہ باتیں کی. اس سے پوچھا تم نے یہ باتیں کی، تمہارے پاس گواہ موجود ہیں؟ اس خاتون نے کہا جی گواہ میرے پاس موجود نہیں، میں نے ایک مرتبہ دیکھا تھا یہ خاتون گزر رہی تھی، فلاں شخص مسکرا رہا تھا، مجھے گمان ہوا کہ
اس کا کردار ایسا ہوگا. تو جب یہ بات مجھے گمان ہوا, اس گمان پر میں نے یہ بات کی, تو امام مالک نے کہا تم نے بدگمانی کی, تم نے بدگمانی کی اور تم نے اس پر الزام لگایا, اور تمہاری سزا 80 درے ہے, 80 درے لگائے جائیں. روایات میں آتا ہے 70 درے لگائے گئے, 75 درے لگائے گئے. جیسے 80 درے پورے ہوئے فوراً اس کا ہاتھ اس سے چھوٹ گیا. بالکل. اچھا حضرت یہ فرمائیے گا کہ آج کل معاشرے کو جس چیز کی ضرورت ہے, اس پہ ہم پورا ایک سیگمنٹ بھی کرتے رہے ہیں کہ آپ بغیر تصدیق کے جو آگے بات کر دیتے ہیں, وہ بھی سورہ حجرات کا ایک موضوع ہے, اور اس میں خبر بغیر تصدیق کے آگے پہنچانا, اس کے حوالے میں کیا کہا گیا؟ جی, اب سورہ حجرات کی اوائل آیات کے اندر جو صحابہ کو ذکر ہے وہاں پر ہے فتبینوا, تحقیق کرو. بلا تحقیق کسی بات کو پھیلانا, کسی بات کو آگے پہنچانا معاشرے میں فساد کا ذریعہ بنتا ہے. کسی بات کی آپ نے تحقیق نہیں کی, آپ نے اس بات کو آگے پہنچا دیا, دوسرے شخص تک وہ بات پہنچی, فساد کا موجب ہوا. اور آج ہمارے اس سوشل میڈیا کے دور کے اندر انہی باتوں کی وجہ سے فساد ہوتا ہے. بالکل. اور پھر انہی باتوں کی وجہ سے بات آگے بڑھتی ہے, معاشرے کے اندر فساد کی کیفیت ہوتی ہے. دیکھیں, معاشرے کے اندر فساد پھیلانا, معاشرے کا امن خراب کرنا انتہائی, شریعت کے اندر انتہائی برا عمل ہے. بالکل. یہ آپ اس کے ساتھ ہی بالکل لنک کریں, کیونکہ امن کا بھی ذکر کیا گیا. قرآن مجید میں روایت ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر چلے گئے. یہاں پر سامری نے بت بنایا اور لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام واپس پہنچے. واپس آ کر موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو دیکھا, وہ جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ سب ایک بچھڑے کے آگے سجدہ ریز ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً حضرت ہارون علیہ السلام کو پکڑا. قرآن کہتا ہے حضرت ہارون نے کہا قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی, شفقت کے لیے کہا اے میری ماں کے بیٹے, میری داڑھی لا تأخذ بلحیتی, میری داڑھی اور سر سے مجھے نہ پکڑ. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل, مجھے ڈر تھا کہ بنی اسرائیل اور تمہارے درمیان تفریق نہ آ جائے. میں اس خوف کی وجہ سے ان سے بات نہیں کر رہا تھا, تمہارے آنے کا انتظار کیا. اب بہتر طریقے سے, اچھے طریقے سے تبلیغ کر کے ان کو یہاں سے روکیں گے. معاشرے کے اندر فساد کو روکنے کے لیے وہاں بت کی پوجا ہو رہی تھی, حضرت ہارون نبی موجود ہیں, انہوں نے بڑے طریقے سے تدبر کے ساتھ کام لیا. اب اگر ہم ایسی کوئی خبر پھیلاتے ہیں, ہم بلا سوچے سمجھے, سوشل میڈیا ہر بندے کی رسائی ہے, میری رسائی, آپ کی رسائی, ہر شخص کی رسائی ہے, ہم بلا تحقیق کوئی بات آگے پھیلا دیتے ہیں, وہ معاشرے میں فساد کا موجب بنتا ہے. اور پھر فساد, روایات کے اندر آتا ہے کہ فساد جو ہے وہ قتل سے زیادہ برا ہے. اللہ تو فساد, اس لہٰذا معاشرے کو فساد سے بچانا انتہائی ضروری ہے. بالکل بالکل. اور بالکل درست آپ فرما رہے ہیں حضرت. ایڈ آن کیجئے گا کہ کس طریقے سے ہم ادھوری بات جو کہہ جاتے ہیں وہ کس طریقے سے معاشرے میں فساد کو بڑھاتی ہے, کیونکہ جیسے اگر دیکھیں تو بہت ساری جگہوں پہ یہ بولا گیا ہے, قرآن مجید میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ مرد اپنی نظریں نیچی رکھیں اور عورت پردہ کرے, لیکن ہم آدھی چیز کو فوکس کرتے ہیں, دوسرے حصے پہ ہم نہیں فوکس کرتے. اگر خواتین کو دیکھا جائے تو وہ یہ کہتی ہیں کہ مرد اپنی نظریں نیچی رکھیں, اور اگر مرد حضرات کو دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, صرف عورت پردہ کرے. ادھوری باتیں کس طریقے سے اس کو ایڈ آن کرتی ہیں؟ دیکھیں جی, اب معاشرے کے اندر جب ہم دینی معاملات سے دوری اختیار کرتے ہیں, جب ہم کسی چیز کا مکمل علم حاصل نہیں کرتے, تو اسی وجہ سے وہ علم نیم رہ جاتا ہے. اور تبھی تو حکماء کہتے ہیں کہ ہر جب آپ کسی بات کا علم حاصل کرو تو اسے مکمل طور پر حاصل کرو. ادھوری بات کا علم حاصل کرنا ہی معاشرے کے اندر خرابی کا باعث بنتا ہے, اور معاشرے کے اندر معاشرے کو ایک بری طرف لے جاتا ہے. جیسے اب اس سے پہلے ہم نے بدگمانی والی بات کی کہ بدگمانی اسی لیے پیدا ہوتی ہے کہ بات ادھوری معلوم ہوتی ہے. جب اس بات کی مکمل تحقیق ہوتی ہے, مکمل اس بات کا علم ہوتا ہے, تو وہ بات پوری رہتی ہے. بالکل. بہت شکریہ حافظ صاحب وقت نکالنے کے لیے. چونکہ ہماری گفتگو ادھوری رہ گئی ہے, لیکن ہم لوگ سورۃ الحجرات کے ہی آگے بڑھیں گے, کیونکہ اس میں بہت سارے سورۃ الحجرات میں جو احکامات ہیں وہ رہتے ہیں, اور اس کے اوپر ہم دوبارہ ڈسکشن کریں گے. واصل بھائی, آپ کا مکمل ہو گیا؟ جی ماشاءاللہ. محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, آج جیسے یوم سیاحت ہے, اور اس حوالے سے میں فن کا ایک تعلق ہے وہ اگر آپ اجازت دیں مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں. کہ جس طریقے سے دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ پاکستان بہت خوبصورت ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جنت کی طرح خوبصورت زمین ہے, بہت حسن ہے, پہاڑ, دریا, جھیلیں, سب کچھ ہے.
لیکن جو سیاحت ہے بین الاقوامی سطح پہ خصوصی طور پہ نا وہ صرف علاقے کے جغرافی حسن کی وجہ سے نہیں آتی بلکہ اس میں لوگوں کا حسن اخلاق ہونا بہت لازم ہے. اگر لوگوں میں حسن اخلاق نہیں ہوگا تو کبھی بھی وہاں پہ سیاحت نہیں آئے گی. ہماری بدقسمتی سے میڈیا کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پہ پہچان ایسے بنا دی گئی ہے کہ ہمارے یہاں امن نہیں ہے, ہمارے یہاں یہ چیزیں بدامنی ہیں, انتشار ہے, اس طرح ہم دکھایا جاتے ہیں ہمیں, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں سیاحت نہیں آتی. اب سیاحت کو واپس لے کے آنا ہے, دنیا کو امن کا چہرہ دکھانا, تو اپنے فنون و ثقافت کے ساتھ جڑنا ہوگا. اگر آپ یہ بھی ساتھ ساتھ دکھائیں گے نا اپنے خوبصورت پہاڑوں کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پینٹنگز, کیلیگرافی, تو ہر لحاظ سے آپ رچ جب یہ چیزیں دکھائیں گے تو آپ کے معاشرے کے امن ہونے کا پیغام جائے گا. جب معاشرے کے امن ہونے کا پیغام جائے گا, پتہ چلے گا لوگوں میں حسن اخلاق ہے, لوگوں میں حسن موجود ہے, اور ساتھ علاقہ بھی خوبصورت ہے, وہاں پہ بھی حسن موجود ہے, پھر لوگ بے خوف ہو کر آئیں گے. ادروائز صرف علاقوں کی وجہ سے. ونڈرفل. جی خواتین و حضرات, مجھے روشنا قصور پاکستان کی ٹیم کو دی اجازت. ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے کل, اور جاتے جاتے آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, جس کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جناب حسنین علی صاحب. جی حسنین بھائی. خوشبو ہے دو عالم میں تیری, ہے گل چیدہ کس منہ سے بیان ہو, کس منہ سے بیان ہو, تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نیا گا جہاں میں, دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ, دیتا ہے گواہی دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کرے, آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ, آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ. یوں دور